बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। इस्लाम स्टडी सर्कल की इस नशिस्त में आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। कुरान मजीद से हम हस्ब साबिक़ और हस्ब मामूल अपने स्टडी सर्कल का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि कुरान मजीद के हवाले से जो उसको बुनियादी हैसियत हासिल है, उसकी एक हैसियत जो हम जानते हैं वो तो खैर है ही, लेकिन इसकी जो एक दूसरा एस्पेक्ट है वो ये है कि आसमानी किताब होने के नाते कुरान मजीद के बारे में हम ये इत्मीनान से कह सकते हैं कि ये वाहिद आसमानी किताब है जो इस वक्त हमारे पास अपनी असल शक्ल में महफूज मौजूद है। और इसका ये मतलब नहीं है कि जो बकी आसमानी किताबें हैं वो उनसे इस्तिशाद नहीं किया जा सकता, या वो ऐसी नहीं है कि जिनको हम जो हिदायत उनसे पा सकते, बल्कि जैसे कि हमारे इस सेशन में ही होता है कि हम आमतौर से बाइबल के किसी न किसी हिस्से का इसी वजह से मुताला करते हैं क्योंकि इसमें भी हमें अल्लाह ताला की रहनुमाई मैसर होती है। लेकिन बहरहाल कुरान मजीद को जो हैसियत हासिल है उसके हवाले से ये इसका तकाजा है कि हम उसकी हिदायत को फौकियत दें, और इसके साथ साथ इस चीज़ को भी जहन में रखें कि कुरान की रोशनी में ये सारा मुताला जो है वो हम करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम कुरान मजीद की जिन आयात स्टडी करेंगे उनसे हम आगाज़ करते हैं। आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है और हम जिस हिस्से का आगाज़ कर रहे हैं ये सूरह अहज़ाब से आयत नंबर 35 है। और इसमें आप ये देखेंगे कि अल्लाह ताला की तरफ से जो हमें मियारात बयान हुए हैं, आला से आला अखलाक को आप यूँ समझ लीजिए डिस्प्ले करने में ये आयत उसकी एक बड़ी उम्दा नुमाइंदगी करती है। और ये हमें ये बताती है कि कैसे अच्छा इंसान जब दुनिया में ज़िंदगी गुजारता है तो उसके लिए जो मुख्तलिफ उसकी जो औसाफ हैं, उसकी जो मुख्तलिफ ट्रेट्स हैं, उसकी जो मुख्तलिफ हैसियतें हैं, उनमें जो हैसियत अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम अपने अंदर अपनाएं, उनकी एक झलक है जो आप बुनियादी तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं। तो इरशाद बारी ताला है, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात वस सादिकीन वस सादिकात वस साबिरीन वस साबिरात वल खाशिईन वल खाशिआत वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात वस साइमीन वस साइमात वल हाफिजीन फुरूजहुम वल हाफिजात वस ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वस ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। इसका तर्जुमा ये है कि हकीकत ये है कि जो मर्द और ख़वातीन मुसलमान हैं, यानी वो मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, ज़ाहिर है कि इसका तर्जुमा है कि मुसलमान हैं और जो मोमिन हैं, बंदगी करने वाले हैं, सच्चे हैं, सब्र करने वाले हैं, अल्लाह के आगे झुक कर रहने वाले हैं, खैरात करने वाले हैं, रोज़ा रखने वाले हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं और अल्लाह को बहुत याद करने वाले हैं, अल्लाह ने उनके लिए भी मग़फ़िरत और बड़ा अजर तैयार कर रखा है। सो आपने ये देखा ख्वातीन हज़रात कि यहाँ जो सिफ़ात बयान हो रही हैं बुनियादी तौर पे ये बता रही हैं कि अगर इन सिफ़ात का हामिल कोई इंसान दुनिया में हो तो आखिरत में फिर अल्लाह ताला ने उससे जो वादा किया हुआ है वो क्या है? मग़फ़िरत और एक बड़ा अजर। यानी आप आखिरी हिस्सा पढ़ें अगर, अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, तो इससे साफ मालूम होता है कि खुदा ताला ये कहते हैं कि जो भी शख्स इन सिफ़ात से मुत्तसिफ़ होगा, जिसके अंदर भी ये सिफ़ात पाई जाएंगी, खुदा ताला उसको बहुत अजीम अजर देंगे और सबसे बड़ी बात ये कि उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। सो ये जो क्वालिटीज़ बयान हुई हैं, ये ट्रेट्स बयान हुए हैं, सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि वो बंदा मुस्लिम हो या अल्लाह ताला के आगे झुकने वाला हो। एक चीज़ तो आप इन क्वालिटीज़ में और ये ट्रेट्स में देखेंगे कि इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के सीगे बयान हुए हैं। यानी आमतौर से अल्लाह ताला जब कोई चीज़ को इस तरह से बयान करते हैं कि मुअन्नस और मुज़क्कर सीगे दोनों ही आ रहे हों, यानी मर्द और ख़वातीन का साथ साथ पहलू ब पहलू ज़िक्र हो, वहाँ ये स्ट्रेस करना पेश नज़र होता है कि देखिए, ख्वाह मुसलमानों यानी ख्वाह इंसानों में वो मर्द हों या ख़वातीन हों, अगर वो ये अपने अंदर औसाफ पैदा कर लें तो इसके नतीजे में अल्लाह ताला क्या क्या उनको आगे इनाम देंगे। तो सबसे पहली चीज़ फरमाई कि ऐसे मर्द और औरत, ऐसे मर्द और ख़वातीन की जो सबमिट करते हैं अल्लाह के आगे, यानी ये सबमिशन है, इस्लाम की रूह है कि आप खुदा की बात को मानते हैं, बेचूनो चरा मानते हैं, उसके आगे सर तस्लीम खम करते हैं
اور اس کی وجہ اصل میں یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہے وہ آپ کی اپنی بہتری کے لیے دیا ہے، وہ ہماری اپنی مصلحت کے لیے دیا ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس میں اگر ہمیں کوئی مشکل بھی پیش آ رہی ہے تو بالآخر اس سے ہمیں ہی فائدہ ہونا ہے۔ تو ہماری جو روح ہے، ہماری جو ایسنس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف تعلق کی، اس کو یہ لفظ بیان کرتا ہے اسلام۔ اسلام کا مطلب ہے کسی چیز کو تسلیم کر لینا، کسی چیز کو سبمٹ کر دینا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہا کہ وہ خدا کو سبمٹ کرنے والے ہیں، خدا کی مرضیات پر چلنے والے ہیں۔ پھر فرمایا والمومنین والمومنات، یعنی یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ خدا کی مرضیات پر چلنے والے مرد و خواتین ہیں، بلکہ یہ وہ ہیں کہ جو حقیقی بندگی بھی کرنے والے ہیں، جو حقیقی مومن بھی ہیں۔ اور مومن ظاہر ہے یہاں اپنے کامل مفہوم میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ پر اور ان حقائق پر کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان لانے کے لیے کہا، ان کی طرف اشارہ کیا کہ ان سب پر ایمان لے کے آتے ہیں، اور کسی خدا کو وہ مانتے ہیں، آخرت کو وہ مانتے ہیں، کیونکہ خدا کو ماننا کا بدیہی نتیجہ ہے، آبویس نتیجہ ہے کہ آپ آخرت کو مانیں۔ خدا کے ماننے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کی ایک دن اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے اور آپ کو ضمیر جیسی ایک عدالت اندرون میں آپ کو صحیح اور غلط کے بارے میں شعور دیتی ہے یا آپ کو روکتی ہے، تو اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے اگر دنیا میں ایک چھوٹی سی عدالت آپ کے اپنے وجود میں رکھی ہے، تو ایک بڑی عدالت کبھی نہ کبھی ضرور لگنی ہے جس میں آپ کے اعمال کا حساب ہوگا، کیونکہ چھوٹی عدالت ہے، وہ حساب کرنے میں تو کوئی کردار ادا نہیں کرتی، وہ صرف آپ کو اچھائی اور برائی کے بارے میں یہ اطلاع دیتی ہے کہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے، آپ اس کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جو اعمال آپ کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اچھے اعمال کا نتیجہ اچھا ہو اور برے اعمال کا نتیجہ برا ہو۔ چنانچہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لازماً ایک ایسا دن لے کے آئیں کہ جس میں اچھے اعمال کا نتیجہ اچھا ہی ہو اور برے اعمال کا برا ہی ہو۔ سو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا اصل میں آخرت کو ماننا مستلزم کرتا ہے، یا یوں سمجھ لیجیے کہ اس کو لازم کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر ایمان لے کے آنا، کتابوں پر ایمان لے کے آنا، اس کے فرشتوں پر ایمان لے کے آنا، یہ سب چیزیں انہی ایمانیات میں شامل ہیں۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ والقانتین والقانتات، یعنی یہ وہ افراد ہیں، وہ مرد اور خواتین ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے ہیں، ان کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اور یہاں پہ جو جھکنا ہے یعنی قنوت کرنا ہے، یہ صرف ظاہر کا قنوت نہیں ہے بلکہ یہ خارج کا بھی ہے، کہ آپ کا جو اندر کا جو وجود ہے وہ بھی خدا کی بندگی کر رہا ہے، اور خارج کا وجود ہے وہ بھی خدا کی بندگی کر رہا ہے۔ آپ کا دل بھی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا ہوا ہے، اور آپ کا وجود بھی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا ہوا ہے۔ آپ خدا تعالیٰ کو اپنا برتر کریٹر مان کر اس کے حکم کی پیروی کرتے ہیں اور سرکشی نہیں اختیار کرتے۔ یعنی یہاں پہ جو قنوت کا جو ورڈ ہے، یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے اپنی صحیح جگہ پہچان لی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں، جو اس کے آگے سر تسلیم بھی خم کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکتے بھی ہیں، ان کا وجود بھی جھکتا ہے، ان کا دل بھی جھکتا ہے، کیونکہ حقیقت کا اعتراف بھی یہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ صادقین و صادقات، یعنی یہ وہ مرد و خواتین ہیں جو سچ بولنے والے ہیں، سچے ہیں۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے، خواتین حضرات آپ اتفاق کریں گے، جو بہت ساری دوسری خصوصیات کی جڑ میں موجود ہوتی ہے۔ جو انسان سچا ہوگا، اس انسان کے اندر کی جو دوسرے خصائص اور کوالٹیز ہوں گی، ان سب سے ہم واقف ہیں۔ وہ نڈر ہوگا، اس کے اندر خدا کے علاوہ کسی سے ڈر نہیں پایا جائے گا، اس کی لوگ رسپیکٹ کریں گے، کیونکہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ شخص سچا ہے اور خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور سچ بولنے کی بنیاد پر اس کو کوئی جان کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے اندر دوسروں کا ایک جسے کہتے ہیں کہ سمپتی پائی جائے گی، کہ وہ سچا جو شخص ہوتا ہے وہ کبھی اس چیز کو برداشت نہیں کرتا کہ اس کے آس پاس میں لوگ سچائی کی بنیاد پہ پرسیکیوٹ ہوں، سچائی کی بنیاد پہ ان سے زیادتی کی جائے۔ تو سچ ایک ایسی چیز ہے جس کو قرآن مجید بہت ہائی لائٹ کرتا ہے، تعلیم بتاتا ہے کہ جو صدق ہے یہ انسان کو کتنا بلندی کے مقام پہ پہنچا دیتا ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے، یعنی ابھی ان کو نبوت نہیں ملی تھی، ان کو صادق اور امین کے لقب سے نوازا گیا۔ صادق کا مطلب یہ ہے جو سچ بولنے والا ہے، ہر لحاظ سے سچا ہے۔ اور یہ لقب دینے والے آپ کے دشمن وہ لوگ تھے کہ جو بعد میں آپ کے دشمن بن گئے، اور وہ بھی ان کو پتا تھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ اگرچہ ان کو اس سے اختلاف ہے لیکن جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو اس سے بڑی کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے کہ آپ کے دشمن بھی آپ کو سچا کہیں، اور ہمیں بھی اپنی زندگی میں اسی کا ٹارگٹ رکھنا چاہیے کہ سچائی کی گواہی اپنے بھی دیں اور پرائے بھی دیں۔ پھر فرمایا کہ وہ صابرین و صابرات، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسٹیڈ فاسٹ ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں، جو ثابت قدم ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ زندگی جو ہے یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، اٹس ناٹ اے بیڈ آف روزز۔ آپ کو آزمائشیں آتی ہیں، آپ کو پریشانیاں آتی ہیں، آپ کو بہت سارے
مسائل کا سامنا ہوتا ہے، لیکن یہ وہ افراد ہیں، یہ وہ مرد و خواتین ہیں کہ جو ڈگ نہیں ڈالتے، جو اپنے آپ کو اس جگہ پہ نہیں پہنچا دیتے کہ ان کے ہاں جسے کہتے ہیں نا کہ پیسمزم آ جائے، ان کے ہاں نگیٹو تھنکنگ آ جائے، یا ان کے ہاں عجلت پیدا ہو جائے اور وہ خدا سے کمپلین کرنا شروع کر دیں. اس کے بجائے ان کا جو رویہ ہے جو قرآن یہاں بیان کرتا ہے، والصابرین والصابرات، یہ صبر کرنے والے ہیں. اور صبر ہی کے بارے میں دیکھیے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جزاء بما صبروا جنت، یعنی جنت اصل میں آپ کو خدا کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں یا جو دنیا میں آپ مشکلات جھیلتے ہیں، ان پہ جو صبر کا رویہ آپ اختیار کرتے ہیں، جنت اسی کا صلہ ہے. گویا کہ سب سے بڑی جو بشارت ہے جس ٹریٹ کے بارے میں، جس کوالٹی کے بارے میں، وہ یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اس طرح سے گزاریں کہ مشکل ہو یا پریشانی ہو یا کسی قسم کی تنگی ہو، آپ اس کو خدا کی طرف سے ایک چیلنج کی طور پہ قبول کریں، اور پریشان اس درجے میں نہ ہوں کہ زندگی کے معمولات بھی آپ سے چھن جائیں یا آپ بالکل زندگی سے کنارہ کش ہو جائیں، بلکہ مقابلے کی آپ کے اندر یہ ایک فضا ہو، آپ چیلنج کو قبول کریں. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لاچار ہو کے بیٹھ جائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاورجا ہو جائیں، آپ پرسیویئر کریں، آپ اسٹیڈ فاسٹ ہو جائیں، آپ کے اندر ایک ریزالو اور ایک ڈٹرمنیشن پیدا ہو کہ میں نے مصیبتوں کا مقابلہ کرنا ہے اور مصیبتوں کو شکست دینی ہے. پھر فرمایا کہ والخاشعین والخاشعات، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جھکنے والے ہیں. خشوع کا مطلب آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس میں آپ کا جو وجود ہے، آپ کا جو داخل ہے، آپ کا جو خارج ہے، اس کے اندر ہمیشہ یہ احساس ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عاجز بندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو بنایا ہے تو بندگی کا حق خداوند تعالیٰ ہی کو ہے. ہمیں کسی بھی قسم کی جو غرور اور تکبر نہیں پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ فالس آپ کو سمجھ لیجیے کہ آپ سمبلنس اختیار کریں گے، آپ کی جو ایک فالس تصویر ہوگی جو اللہ کو پسند نہیں ہے. آپ جو ہیں، آپ نے وہ اپنے آپ ایکسیپٹ نہیں کیا اور آپ نے اپنے آپ کو بڑا پوز کرنے کی کوشش کی. تو خاشعین والخاشعات اصل میں جھکنا اور جھکتے چلے جانا، اور اس جھکنے میں اپنے آپ کو یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ فخر محسوس کرنا کہ ہم خدا کے ادنا بندے ہیں، ہم خدا کے عاجز بندے ہیں. اور خشوع ہی اس چیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ واقعی ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعتراف کرتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ والمتصدقین والمتصدقات، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت دینے والے ہیں، بہت خرچنے والے ہیں، خیرات کرنے والے ہیں. یہ ایک ایسی صفت ہے خواتین حضرات جو تمام انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ جن کے اندر انسانیت ہو، جن کے اندر یہ احساس ہو کہ یہ دنیا اصل میں اللہ تعالیٰ نے جب بنائی ہے تو ہر انسان کو ایک دوسرے کا ملنسار، غم خوار اور ایک دوسرے کا پوچھ رکھنے والا ہے، ایک دوسرے کی مسائل کے بارے میں باخبر رہنے والا بنایا ہے، اور مصیبت میں اس کے کام آنے والا بنایا ہے. اور یہ کام آنا ظاہر ہے کہ جب خیرات کا لفظ آتا ہے تو ہمارا تصور جاتا ہے کہ شاید صرف پیسے ہی سے مدد کی جا سکتی ہے. وہ تو ہے ہی، اس کو تو صدقہ ہم کہتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ معلوم ہے کہ وقت نکالنا یا اپنی اسکل کو کسی کے لیے استعمال کرنا، یہ سب اسی تصدق ہی کے اندر آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوگوں کی مدد کرنا، اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے نشاور کرنا، اپنی زندگی کو سروس کے طور پہ ہمیشہ محسوس کرنا کہ وی آر بورن ٹو سرو ہیومن بینگز، وی آر بورن ٹو سرو مین کائنڈ. پھر فرمایا کہ والصائمین والصائمات، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھنے والے ہیں، مرد و خواتین. اور یہاں جس انداز سے یہ صائمین اور صائمات کا استعمال ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نفلی روزے رکھتے ہیں. اور نفلی روزوں میں خواتین حضرات اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک خاص تعلق ہے تقوی کا، اس کی بہت عمدہ طریقے سے آبیاری ہوتی ہے. رمضان کے مہینے میں تو ظاہر ہے کہ روزے فرض ہیں، فرض روزے تو آپ کو ہر حال میں رکھنے ہیں الا یہ کہ کوئی عذر ہو. لیکن یہاں کہا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والیاں ہیں. گویا کہ جو نفلی روزے دنیا ہمیں مختلف اوقات میں مل جاتے ہیں. ابھی ظاہر ہے کہ اس سے پہلے ہمیں معلوم ہے کہ کچھ دیر پہلے حج کا روزہ گزرا ہے. اب ہمیں یہ معلوم ہے کہ عاشورے کا روزہ آ رہا ہے، ایک نفلی روزہ ہے. اسی طرح سے اور مواقع ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے، اور عام طور سے وہ ایام 20 کے روزے ہوتے تھے، یعنی چاند کی جو 13، 14 اور 15 تاریخیں ہیں، تاکہ خدا کے ساتھ جو ایک تقوی کا تعلق ہے، خدا کے ساتھ ایک عبودیت کا جو تعلق ہے، وہ اس کی جو ایک یاد دہانی ہے وہ رمضان کے علاوہ بھی ہوتی رہے. اور پھر فرمایا کہ والحافظین فروجہم والحافظات، یعنی یہ وہ لوگ ہیں
کہ جو ہمارے جو اپنے جو اندر کے جو میلانات ہیں ان کی حفاظت اس طرح سے کرتے ہیں کہ ان کی جو شرمگاہیں ہیں ان کے بارے میں ان کا تصور یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو چھپا کے رکھنا ہے، جن کو ڈسپلے نہیں کرنا، ان کو پراپرلی کور کرنا ہے. اور دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیجیے کہ ان کا جو لباس ہے وہ باقرینہ ہوتا ہے، یعنی وہ ایسا لباس نہیں پہنتے کہ جس میں ان کی جو یہ جگہیں ہیں وہ نمایاں ہوں، بلکہ ان کو وہ ڈھانپ کے رکھتے ہیں، اچھی طرح سے ڈھانپ کے رکھتے ہیں، ان کی جو کرلز ہیں وہ نمایاں نہیں ہوتے. اس وجہ سے یہ ایک ایسی چیز ہے خواتین حضرات کے جو خاندانی نظام کے اندر ایک اسٹیبلٹی پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ آپ کو اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھنا ہے، جو قرآن مجید نے دوسرے مقام میں کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. لباس ایسا پہننا ہے کہ کسی بھی قسم سے ان کا کوئی بھی چیز نمایاں نہ ہو. اور آخر میں جو کوالٹی فرمائی گئی وہ ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا بہت کثرت سے ذکر کرتے ہیں. گویا یہاں پہ ذکر سے مراد صرف اللہ کا نام لینا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا جو نام ہے وہ جو جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نیمز ہیں، they all signify some attribute. کسی نہ کسی اللہ تعالیٰ کے وصف کو، کوالٹی کو، عزیز ہے، حکیم ہے، غفار ہے، تواب ہے، یہ اللہ کے نام ہیں. لیکن یہ سارے وہ نام ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت کو بیان کرتے ہیں. یہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ان کے ہاں استحضار رہتا ہے. ان صفات ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی انسانوں کی نگاہوں میں رہتی ہیں. یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاکر ہیں، مطلب کیا ہے وہ شکر قبول کرنے والے ہیں. انسان موقع ب موقع شکر ادا کرتا ہے. یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، تو موقع ب موقع اللہ تعالیٰ کا ہم استغفار کرنے والے ہیں. یہ سب ذکر کی قسمیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا استغفار کریں، اس کا شکر ادا کریں. الحمدللہ کہنا یہ خود ایک ذکر کی ایک صورت ہے. اسی طریقے سے ماشاء اللہ کے الفاظ کہنا، استغفر اللہ کے الفاظ کہنا، الحمدللہ کے الفاظ کہنا، اعوذ باللہ کے الفاظ کہنا، اللہ کی پناہ میں آنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں آپ کا خدا کے ساتھ تعلق بنتا ہے. اور دیکھیے اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے ان باتوں کو اس طرح سے اپنی زبان سے نکالنا کہ آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا دماغ اس پہ متوجہ ہے. بعض دفعہ ہم ذکر کے لفظ کو اس مفہوم میں لے لیتے ہیں کہ ہم تسبیحات پڑھنا شروع کر دیں 100 کی تعداد میں یا 500 کی تعداد میں. یہاں مراد وہ تسبیحات نہیں ہے، بلکہ خدا کے نام کو کثرت سے یاد کرنا ہے، خدا کی صفات کو یاد کرنا ہے، ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور جب موقع آئے ان کا تذکرہ کرنا ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ خداوند تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت رکھی ہے اور ایک اجر عظیم ہے جو ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. یہ وہ مقام ہے خواتین حضرات کی جو اس کا متقاضی ہے کہ اگر موقع ہو تو اس کو زبانی یاد کیا جائے، نمازوں میں پڑھا جائے. اور یہ وہ صفات ہیں جو جن کو بار بار ہمیں پریفر کرنا چاہیے، اور خاص طور سے اپنی ینگر جنریشن کے اندر، اپنی اولاد کے اندر. if you want to instill these qualities in them، تو یہ وہ ٹاپ کی کوالٹیز ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں ٹارگیٹ رکھنا چاہیے کہ خود بھی ہم اپنے اندر پیدا کریں گے، اور اپنی اولاد اور اپنے جاننے والوں کے اندر بھی کوشش کریں گے کہ وہ بھی اندر ان صفات کو پیدا کریں. آئیے اب ہم اپنے اسٹڈی سرکل کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ حدیث کا سیگمنٹ ہے. حدیث یہاں پہ ہم جو آج پڑھ رہے ہیں یہ صحیح مسلم سے ہے، اور یہ ابو بکرہ جو ہیں، عبد الرحمن ابو بکرہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کے جو والد ہیں وہ ابو بکرہ قسم کے صحابی ہیں. ان سے یہ روایت ہے، یہ کہا گیا کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وشہادۃ الزور او قول الزور. وكان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم متکئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. عبد الرحمن ابن ابی بکرہ اپنے والد ابو بکرہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ اور آپ نے یہ باتیں 3 دفعہ دہرائیں، اور پھر فرمایا کہ یہ 3 کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، کسی کو ایسوسیٹ کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا ان کے حقوق میں، جہاں پہ ان کے حقوق مراد ہو. یہ ظاہر قرآن کی روشنی میں ہم جب اس کا ترجمہ کریں گے حقوق الوالدین، جس کا مراد یہ ہوگا کہ ان کے حقوق میں ان کی نافرمانی کرنا. اور پھر کہا گیا کہ شہادت الزور یا قول الزور، کہ جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کرنا. اور یہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جو آخری بات ہے یہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اس بات کو آپ دہراتے رہے، اور کہنے لگے کہ اتنی مرتبہ دہرایا کہ ہم سب نے خواہش کی کہ کاش آپ تھوڑا خاموش ہو جائیں، کیونکہ آپ نے بہت دفعہ دہرا لیا، ہم نے بہت دفعہ سن لیا ہے.
تو یہاں آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے 3 جو بڑے گناہ ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ 3 ہی بڑے گناہ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف مواقع پہ مختلف افراد کے سامنے یا مختلف سوالوں کو سامنے رکھ کے جو جواب دیتے ہیں وہ ان موقع کے مناسبت سے ہوتا ہے. وہ کبھی اس طرح سے کمپریہنسو یا آل امبریسنگ نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں کہ یہ بات ایک پرنسپل اسٹیٹمنٹ ہے، بلکہ اس موقع کے لحاظ سے جو سامعین وہاں موجود ہوں گے، جو حاضرین وہاں موجود ہوں گے، جن چیزوں میں وہ زیادہ غلطان ہوں گے یا ملوث ہوں گے، ان پر توجہ دلاتے ہوئے آپ نے یہ کہا ہوگا کہ سب سے بڑی جو چیز ہے، جو اکبر الکبائر میں سے سب پہلی چیز آپ کہہ لیجیے، وہ الاشراک باللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے میں شریک ٹھہرانا. گویا کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی سے ہے یا وہ کسی سے ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ خلق اور امر میں کسی کو شریک ٹھہرانا. خلق اور امر کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو گورننس ہے اور اس کی جو کریشن کی ابیلٹی ہے اس میں ہم کسی اور کو شریک کریں. اور دوسرا یہ کہ خدا کی ذات سے کسی کو سمجھیں یا اس کو کسی ذات سے سمجھیں. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ افتراء ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اگر کوئی شریک ہوتا تو خدا تعالیٰ کہتے ہیں وہ میں بتاتا آپ کو، I would have been the person to inform you کہ میں نے کسی کو پارٹنر بنایا ہوا ہے. یہ اطلاع جب میں نے ہی آپ کو نہیں دی تو آپ لوگ کون ہیں اس اطلاع کو پانے والے؟ آپ کو کس نے اطلاع دی ہے؟ اسی وجہ سے چونکہ یہ اطلاع جھوٹی اللہ تعالیٰ نے ہوتی ہے تو یہ کہا کہ یہ افتراء ہے، اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنا ہے. تو آپ قرآن مجید میں جگہ جگہ دیکھیں گے کہ اشراک باللہ کو اللہ تعالیٰ کے پر جھوٹ باندھنے سے موسوم کیا گیا ہے. اور پھر کہا گیا حقوق الوالدین، یعنی والدین کے وہ حقوق جو ہم پر لازم ہوتے ہیں، جس پہ ہمیں والدین کی نافرمانی نہیں کرنی. ان کی ضروریات ہیں، ان کی ایموشنل نیڈز ہیں، ان کی فزیکل نیڈز ہیں، ان کی سائیکولوجیکل نیڈز ہیں، ان میں ہمیں ہر حال میں ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. اور اس روایت کو ہمیں قرآن مجید کی روشنی میں اگر سمجھنا ہوگا تو دیکھیے قرآن مجید نے والدین کی اطاعت کو کبھی بھی قرآن مجید میں مطلق بیان نہیں کیا، یعنی یہ ایبسلوٹ ٹرمز بیان نہیں کیا کہ آپ اپنے والدین کی اطاعت کرنی ہے. ہر جگہ یہ کہا گیا کہ وبالوالدین احسانا، کہ آپ ان سے حسن سلوک کرنا ہے. تو اب حقوق الوالدین یا والدین کی نافرمانی کے جو الفاظ حدیث میں آ گئے ہیں، اس کو آپ کو اسی روشنی میں سمجھنا ہے جس روشنی میں قرآن مجید نے وبالوالدین احسانا کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ والدین سے حسن سلوک، والدین سے اچھا سلوک، والدین کے ساتھ رویے کے اندر نرمی، والدین کے ساتھ گفتگو کے اندر نرمی. والدین سے اگر آپ نے اختلاف بھی کرنا ہے تو شائستہ طریقے سے اختلاف کرنا. اگر آپ نے موقف ان سے کوئی مختلف بھی اپنانا ہے تو اس مختلف موقف کو اپنانے میں الفاظ کو آپ کو نرم رکھنا. آپ کا موقف سخت ہو سکتا ہے لیکن آپ کے الفاظ نرم ہونے چاہیے. اسی طرح سے ان کو وقت دینا، ان کے وقت کے معاملے میں جو ان کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا. تو یہ ایسی وہ چیز ہے کہ جو آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوئی. اور دیکھیے جیسے قرآن مجید میں عام طور سے اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بعد والدین کا حق بیان کرتے ہیں تو آپ کو یہی چیز یہاں پہ بھی نظر آئے گی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان کیا کہ شرک نہ کیا جائے، کسی کو ان سے ملایا نہ جائے اس معاملے میں، اور فوراً بعد پھر والدین کا ذکر کیا گیا، بالکل ویسے ہی جیسے قرآن مجید میں ہوتا ہے. اور پھر فرمایا کہ وشہادت الزور او قول الزور، جھوٹ بولنا یا جھوٹ کی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا. یہ وہ چیز ہے جو پھر آپ یہ جان سکتے ہیں کہ انسان کے لیے اس کی جو حیثیت عرفی ہے وہ جانی اس سے جاتی ہے کہ وہ کتنا سچا ہے. وہ اپنی گواہی کے اندر، وہ اپنے قول کے اندر، وہ اپنے فعل قول و اقرار میں، اقرار کے اندر کتنا اپنی بات کا پاس رکھنے والا ہے. جھوٹی گواہی یا جھوٹ بولنا جو ہے یہ آپ کسی کی اس سے زندگی کو تباہ کر سکتے ہیں. اس سے آپ اپنی زندگی بھی تباہ تو یقیناً کر ہی رہے ہیں، لیکن جھوٹی گواہی سے آپ دوسروں پر بھی ظلم کے مرتکب ہو سکتے ہیں. اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ اہم نقطے کے طور پہ واضح فرمایا. آپ نے خود یہ اس روایت کو پڑھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی اکبر الکبائر بیان ہوئے ہیں، کبیرہ گناہ بیان ہوئے ہیں، اس کے اندر قتل بیان ہوا ہے، اس میں زنا بھی بیان ہوا ہے. تو اس سے آپ کو جو ہمیں سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ حدیثوں میں ضروری نہیں ہوتا کہ جو پرنسپل اسٹیٹمنٹس آئی ہیں وہ ویسی ہوں جیسے قرآن مجید کے اندر ہیں، کیونکہ قرآن مجید تو اس طرح بعض مواقع پہ استقصا کر لیتا ہے، کمپریہنسو ہوتا ہے اپنے بیان میں. حدیثوں میں یہ ہوتا ہے کہ موقع اور محل کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آڈینس کو دیکھ کے یا جو اس وقت کا سچویشن ہے اس کے لحاظ سے وہ کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر انہوں نے یہاں پہ زنا کو ہائی لائٹ نہیں کیا جو قرآن مجید نے کہا کہ کبیرہ گناہ ہے، یا میراث کو نہیں تقسیم کرنے کے بارے میں قرآن نے کہا کہ کبیرہ گناہ ہے، یا قتل کو نہیں ہائی لائٹ کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جس سرکمسٹانس کے اندر یا جس انوائرمنٹ میں یہ بات کر رہے ہوں گے وہاں کے لوگوں کے ہاں زیادہ مسئلے ان 3 چیزوں سے متعلق ہوں گے. یہ آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے. اور راوی یہ کہتے ہیں کہ
یہ باتیں انہوں نے جب کی تو ان کو دہرانا شروع کر دیا، اور اتنا زیادہ دہرایا کہ جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے یہ دعا کرنی شروع کر دی کہ کاش کے پیغمبر خاموش ہو جائیں، کیونکہ ان باتوں کو تو ہم نے سمجھ لیا، جان لیا، لیکن جس چیز کو ہمیں اس آخری جملے سے سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اسٹریس کیا ان 3 چیزوں پہ، کتنا ان کو اہمیت دی ہے. تو اہمیت دینے کی وجہ سے آپ ان کو بار بار دہرایا ہے، بار بار رپیٹ کیا ہے. تو یہ ہے جو ہمیں جاننا چاہیے. آئیے اب ہم اپنے اسٹڈی سرکل کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ ہم بائبل سے اقتباس پڑھ رہے ہیں. لوقا کی انجیل ہے، اور اس میں ہم حضرت مسیح کی طرف سے جو بات کی گئی ہے اس کو ہم پڑھ رہے ہیں. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت مسیح کے جو ہیں ان میں سے ایک افراد ان سے کہا کہ استاد میرے بھائی سے کہیں کہ میراث کا میرا حصہ مجھے دے. عیسیٰ نے جواب دیا، بھائی کس نے مجھے تم پر جج یا تقسیم کرنے والا مقرر کیا ہے؟ پھر اس نے ان سے مزید کہا، خبردار، ہر قسم کے لالچ سے بچے رہنا، کیونکہ انسان کی زندگی اس کے مال و دولت کی کثرت پر منحصر نہیں. اس نے انہیں ایک تمثیل سنائی، یعنی حضرت مسیح جو ہیں عیسیٰ نے ان کو پیرابل یا ایک تمثیل سنائی. وہ کیا ہے؟ کسی امیر آدمی کی زمین میں اچھی فصل پیدا ہوئی. چنانچہ وہ سوچنے لگا، اب میں کیا کروں، میرے پاس تو اتنی جگہ نہیں جہاں میں سب کچھ جمع کر کے رکھوں گا، ظاہر ہے فصل کاٹنی بھی تو ہے نا. اب وہ یہ سوچ میں پڑ گیا ہے کہ اچھی فصل کو میں کہاں جمع کروں گا کاٹ کر. پھر اس نے کہا، میں یہ کروں گا کہ اپنے گوداموں کو ڈھا کر ان سے بڑے تعمیر کروں گا. ان جگہ تھوڑی پڑ گئی ہے، پرانے گوداموں کو توڑ کے میں نئے تعمیر کرتا ہوں. ان میں اپنا تمام اناج اور باقی پیداوار جمع کر لوں گا. پھر میں اپنے آپ سے پھر کہوں گا کہ اچھی چیزوں میں سے تیری ضروریات بہت سالوں تک پوری ہوتی رہیں گی، اب آرام کر، کھا پی اور خوشی منا. لیکن اللہ نے اس سے کہا، احمق، اسی رات تو مر جائے گا، تو پھر جو چیزیں تو نے جمع کی ہیں وہ کس کی ہوں گی؟ یہی اس شخص کا انجام ہے جو صرف اپنے لیے چیزیں جمع کرتا ہے جبکہ وہ اللہ کے سامنے غریب ہے. تو یہ ایک ایسی خوبصورت تمثیل ہے خواتین حضرات جو حضرت مسیح ہی بیان کر سکتے ہیں. اور جیسے کہ ہم نے پچھلے اپنے لیسنز میں دیکھا ہے کہ ان کی جو بات ہوتی ہے وہ ایسی ایک خاص اینگل سے وہ کرتے ہیں، اس کے اندر اتنا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے کہ دل میں ایک خاص طرح کی ایک محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ دل سے نکلی اور دل میں جا کے پیوست ہو گئی ہے. یہاں جو یہ کہا گیا کہ وہ انسان کے جو اپنے لیے چیزیں جمع کرتا ہے اور اپنے اناج کو اس طرح سے سٹور کرتا ہے، یعنی ظاہر ہے یہاں پہ ایک خاص سچویشن ہے جس کو آپ فرض کر کے سمجھ سکتے ہیں. یہ عام سٹوریج مراد نہیں ہے، بلکہ یہ وہ سٹوریج مراد ہے کہ جس میں ایک شخص بس اپنے ہی لیے جمع کرتا ہے اور وہ اس کو اس کا خیال نہیں ہوتا کہ اس کے آس پاس دوسرے لوگ بھی ضرورت مند ہو سکتے ہیں. گویا کہ وہی جو لالچ انسان کو دنیا کے بہت سارے مال و متاع بنانے میں انسٹرومنٹل ہوتی ہے، وہی لالچ پھر اس کو سینتنے میں، اس کو سنبھال کے رکھنے میں بھی اس کو آگے ابھارتی ہے کہ بھئی اب تم نے جو چیزیں اپنے پاس جمع کر لی ہیں اس کو اپنے لیے رکھو. تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ اس کے جواب میں اس کو تنبیہ کرتے ہیں. حضرت مسیح نے تنبیہ کی کہ جو آپ نے جمع کی ہوئی ہے وہ چیزیں پھر وہ کس کے کام آئیں گی؟ یعنی وہ تو کسی کے کام نہیں آ سکتی، اس لیے کہ وہ چیزیں تو خداوند تعالیٰ نے انسانوں کے لیے آپ کے لیے جمع کی. انسان تھے جن کو آپ کو وہ چیزیں دینی چاہیے تھی. آپ نے انسانوں کو وہ چیزیں دینے کے بجائے ان کو اپنے پاس سینت کے رکھا، اور جب سینت کے رکھا تو انسانوں کو آپ نے ان ضروریات سے محروم کیا جو آپ کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچنی تھی. اللہ تعالیٰ کے ہاں خواتین حضرات اس کے پیغمبر جس چیز کی بہت منادی کرتے ہیں، بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں. آپ پچھلے آسمانی صحائف میں دیکھیے، آپ قرآن مجید میں دیکھیے کہ یہ چیز جگہ جگہ آپ کو یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اصل جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جو مال دیا گیا ہے یہ خدا کی طرف سے ایک امانت ہے، یہ ایک ٹرسٹ ہے. یہ مال جب چاہے اللہ تعالیٰ آپ سے چھین سکتے ہیں، وہ ہم سے چھین سکتے ہیں، اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا. ہم نے اپنی زندگی میں کتنی ہی مثالیں ایسی دیکھی ہوں گی کہ لوگ جو ہیں وہ دولت میں رول رہے ہوتے ہیں، دولت ان کے لیے اوڑھنا بچھونا ہوتی ہے، اور پھر وہ دن آتا ہے ان کے پاس کچھ نہیں رہتا. یہ وہ بھول جاتے ہیں کہ جس خدا نے ان سے یہ دولت ان کو دی ہے وہ ان سے لے بھی سکتا ہے. تو یہاں قرآن مجید میں آپ جو دیکھیں گے، بائبل میں جو کچھ دیکھیں گے، اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جس کو مال و متاع دیا گیا ہے وہ یقیناً اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لے اور مال جیسے ہم یوں سمجھ لیں کہ کوئی مایا کا جال ہے یا کوئی ہاتھ کی میل ہے. قرآن کا تصور یہ نہیں ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنے مال و متاع سے فائدہ اٹھائیے، اپنی زندگی کو آسودہ رکھیے، لیکن کبھی یہ نہ سوچیے کہ آپ کے مال کا جو مصرف ہے وہ صرف آپ ہے.
یو آر دی اونلی ایکسپینس آف یور اون نیڈ، نہیں آف یور ویلتھ. آپ کے پاس جو مال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، وہ سوسائٹی کی بھی امانت ہے. اپنی ضروریات سے جو زائد ہے وہ سوسائٹی پہ آپ کو خرچ کرنا ہے. اور حضرت مسیح نے اس مثال سے سمجھایا کہ دیکھیے ایک شخص جس نے کھیتی اگائی اور اس نے یہ محسوس کیا کہ مجھے اب مال میرے پاس زیادہ جمع ہونا شروع ہو جائے گا، تو میں اپنے پرانے گوداموں کو ڈھا کے نئے گودام بناتا ہوں اور اس میں اپنے مال کو اسٹور کروں گا اور خود استعمال کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کہا، حضرت مسیح نے کہا کہ دیکھو اگر آج رات تم مر جاؤ تو جو تم نے اتنا لاکھوں کروڑوں اتنا مال کمایا وہ کس کے پاس جائے گا؟ وہ خاک میں چلا جائے گا یا کسی اور کے پاس جائے گا، تمہارے کام تو نہیں آئے گا. سو یہ وہ لیسن ہے جو اتنا آسان ہے خواتین و حضرات، اٹس نتھنگ نیو فار اس، لیکن یہ جتنا زیادہ آسان ہے اتنا ہی زیادہ بھولا ہوا سبق ہے. اپنے مال کو کے بارے میں تصور یہ کیجئے کہ جو آپ نے دوسروں پہ خرچہ وہ اصل میں آپ کے پاس لوٹ کے آئے گا. جو آپ نے اپنی ضروریات کے لیے روک کے رکھا اور خاص طور سے لگژری اور اس طرح کی چیزوں میں جس میں آپ دوسروں کی وجہ سے یعنی دوسروں کو سیکریفائز کرتے ہیں اپنے مال کی وجہ سے، وہ مال آپ کے کام نہیں آئے گا. جو مال اصل میں آپ کے کام آئے گا وہ ہے کہ جو آپ نے اللہ کی راہ میں دیا. تو اپنے آپ کو خدا کی راہ میں مال دینے والا بنائیے، اور مال کے بارے میں ذہن میں رکھیے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہزاروں لاکھوں ہوں تو آپ کو دینا ہے. نہیں، جو کچھ بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں. اینڈ وی مسٹ ناٹ شائی اوے فرام دی اسمالسٹ آف اماؤنٹ دیٹ وی ہیو. چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا، وہ یہ ہمارے لیے ہمیں انتظار کرنا، ہمیں اسے کہتے ہیں نا کہ we have to be on the wait, we have to wait for things کہ بھئی کہیں میرے پاس کوئی چیز ہو تو میں امیڈیٹلی اس کو نکالوں اور خدا کی راہ میں دوں. اور اس میں نہ صرف یہ کہ آپ کیش دیں بلکہ آپ کے اپنے گھروں کے اندر جو چیزیں فالتو ہیں، وہ کپڑے ہیں، وہ جوتے ہیں، وہ کراکری ہے، وہ کٹلری ہو سکتی ہے، وہ کتابیں ہو سکتی ہیں، وہ میڈیسنز ہو سکتی ہیں. یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم ڈھیروں کے حساب سے بعض دفعہ گھروں میں رکھتے ہیں. تو ان کو نکالیے، ان کو دیجیے، اپنے آپ کو ہلکا کیجیے، اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں آج رات اس دنیا سے رخصت کرنا ہونا ہے نہیں ہونا. شاید رات ہی کو ہمارا بلاوا آ جائے. تو ہلکے ہو کے زندگی گزاریے، سمپل زندگی ہمیں گزارنی ہے. اور حضرت مسیح نے جو کچھ ان آیتوں میں ہمیں سمجھایا یہ اتنا حقیقت کے قریب ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ جتنا قریب ہے حقیقت کے اتنا ہی ہم سے اوجھل بھی ہے. تو اسے ہمیں اور زیادہ مستحضر کرنا ہے، اور زیادہ اپنے قریب رکھنا ہے، اور روزانہ یہ خیال کرنا ہے کہ میرے پاس اگر کچھ ہے اور وہ میرے استعمال کا نہیں ہے تو میں اس کو دوں، کسی کے کام آ جائے گا، کسی نہ کسی کی ضرورت پوری کر دے گا. حضرات آئیے ہم اب اپنے اس اسٹڈی سرکل کے آخری سیشن کی طرف چلتے ہیں، سیگمنٹ کی طرف. اور اس میں ہم کسی نہ کسی موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں. تو آج اس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹرننگ فوز انٹو فرینڈز، یعنی دشمنوں کو ہم کیسے دوستوں میں تبدیل کر سکتے ہیں. یعنی دشمن تو ہم نے بہت سارے بنائے ہوتے ہیں، لیکن کیا ایسا بھی پاسبل ہے کہ وی ٹرن آور فوز انٹو فرینڈز؟ از دیر اے وے ٹو ٹرن فوز انٹو فرینڈز؟ کیا کوئی رستہ ہے کہ ہم دشمنوں کو اپنا سجن بنا لیں، اور وہ ایسے لوگ ہوں کہ جو پہلے آپ کے ساتھ عداوت رکھتے تھے، آپ سے جلس تھے یا آپ کو نیچا دکھانے کی فکر میں تھے، لیکن آپ کے حسن سلوک نے، آپ کے اچھے رویے نے ان کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کر دی جو وہ آپ کے دوست بن گئے. تو اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب ایک دوسرے کے ایکسپیرینسز سنیں، شیئر کریں، کیونکہ ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کو دوستوں میں کنورٹ کریں. تو اوور ٹو یو مریم. Thank you very much, Dr. Salim. Our first participant of the day is Armagan Mavia. Please go ahead. السلام علیکم سر. جی بھائی. سر میں اس کے مطابق یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر آپ کا دشمن آپ کے ایک گال پہ تھپڑ مار دے تو آپ اپنا دوسرا گال آگے کر دو، یعنی کہ اگنور کرنا، نظر انداز کر دینا. ہم جو چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہی بہت سارے ہمارے دشمن بن جاتے ہیں، خود بنا لیتے ہیں ہم دشمن، خود ہی ایزمپشن کر کے ہم دشمن بنا لیتے ہیں. حالانکہ اپنا ایسا کوئی دشمن ہوتا نہیں ہمارا. چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے، جیسے کہ اس نے میرے کوئی عزیز فوت ہو گیا کہ اس نے افسوس کیوں نہیں کیا، شادی ہو گئی ہے تو اس نے مبارکباد کیوں نہیں دی، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی ہمیں چیزیں اگنور کرنی چاہیے. دوسرا، ضرورت کے وقت جب ہم خدا رحمان ہے، خدا رحیم ہے، وہ مدد کرتا ہے سب کی، ہمیں بھی سب کی مدد کرنی چاہیے، ایون کہ اپنے دشمن کی بھی. تو یہ دو چیزوں سے بھی میرے مطابق بندہ، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن سمرائز اس کو میں یہ کرتا ہوں کہ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے
جی بالکل، ہم بہت بہت دشمن کو دوست بنا سکتے. یعنی جو آپ کا بات کا اصل جو نقطہ ہے کہ ہم جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پوائنٹ نہ بنائیں، پوائنٹ اسکورنگ کی بنیاد نہ بنائیں، اگنور کریں. کسی آدمی نے اگر کوئی چھوٹی سی معمولی سی بات جو آپ توقع کر رہے تھے کہ وہ کرے گا نہیں کی، تو یہ وجہ نہیں بننی چاہیے، بلکہ آپ کے اندر جو اعلیٰ ظرف ہونا چاہیے، میگنانیمٹی ہونی چاہیے کہ ان چیزوں کو آپ نظر انداز کر دیں. کیونکہ سب سے بڑی بات یہ اگر دوسروں سے ہوتی ہیں تو اس طرح کی کوتاہیاں تو انسان سے، ہر ایک انسان سے ہو جاتی ہیں، ہم سے بھی ہو جاتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ ایک اہم بات ہے کہ اس طرح کی باتوں کو بالکل بھی اپنے تعلقات کے خراب کرنے یا تعلقات کے ناپنے کا پیمانہ نہیں ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. Our next participant is Naj Nasir. Naj, Assalamu alaikum. Can you hear me? yes. Okay. Achha, first of all, Aksab, I feel that we can't actually know who our enemies are. تو اس کے لیے تو حسن زن سب کے لیے ہونا چاہیے, but you can spot challenging behaviors, verbal expression یا other actions کسی بھی موقع پہ, فیملی میں, siblings میں, ورک پلیس پہ. تو those actions, those verbal expressions can appear challenging for you. لیکن after benefit of doubt دینے کے بعد certain times اگر آپ کو certain ہو جائے کہ yes there is some kind of grudge, تو even if at workplace harassment, میں ذمہ داری سے بات کر رہی ہوں کیونکہ first of all unless you address the issue with the person themselves, right, himself or herself, اس وقت تک آپ کو خود ہی نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے آپ کی طرف سے کوئی ایکشن ایسا کنسٹرو ہوا ہو جو ان کو برا لگا ہو. تو فرسٹ آف آل جب تک آپ ان سے خود نہ ڈسکس کریں فیس ٹو فیس کہ دس بہیویئر از افیکٹنگ می اینڈ آئی فیل کہ اس سے مجھے یہ نقصانات ہو رہے ہیں یا آپ میرے بارے میں یہ رپورٹنگ کر رہے ہیں, فار انسٹنس اف دیٹس این امیڈیٹ باس, تو انلیس یو ڈسکرائب اٹ ٹو دیم, تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم اس کو ایڈریس نہیں کر سکتے. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی فیلنگس بھی ضرور بتائیں کہ مجھ سے اس طرح مجھ پہ یہ ایموشنل افیکٹ ہو رہا ہے یا مجھے یہ کانکریٹ یہ افیکٹ ہو رہا ہے, دین یو کین ڈسکس کہ کیا کیا جا سکتا ہے. یہ سب اسٹیپ جب آپ کر لیں تو اس کے بعد ایون اف اٹس اے ورک پلیس ہراسمنٹ, تو اس کے بعد آپ آگے رپورٹ کریں. لیکن انلیس آپ یہ چیزیں نہ کریں تو اس وقت یو وڈنٹ نو کہ ویئر دی ادر پرسنز چیلنجنگ بہیویئر از کمنگ فرام. تو یہ سب کرنے کے بعد بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے بیہیویئر چینج ہو جاتے ہیں, اور کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کسی ایکشن سے انہیں غلط وائبز ملی ہوتی ہیں, تو انہیں کچھ فیل ہوتا ہے, مجھے وہ لگ رہا ہوتا ہے ان کا بیہیویئر چیلنجنگ ہے, بٹ پرہیپس میرا بیہیویئر ان کے لیے چیلنجنگ ہوتا ہے. تو انلیس دیر کائنڈ آف ریزولوشن کہ آپ خود سیکھ کریں, تو it has worked with me 1 or 2 times. اور میں اپنے بچوں کو بھی آپس میں جب وہ گرو ہوتے ہیں یہ چیزیں ان کے پاس شروع ہوتی ہیں when they feel that ایک کو زیادہ اٹینشن مل رہی ہے ایک کو نہیں, and they feel, so I do discuss this with them that they need to describe their emotions to the other person so that the other person tries to change their behavior towards them. تو اس کے سب کرنے کے بعد بھی یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ دلوں کا حال کیا ہے, آپ کے فوز آپ کے فرینڈ بنے یا نہیں, بٹ ایٹ لیسٹ کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا آپ نے کہا کلیئر کانشنس کے ساتھ جانا ہے, تو ایٹ لیسٹ you've done your bit. اب باقی پھر اللہ کے ہاتھ میں. تو یہ مجھے کہنا تھا. بڑی اچھی آپ نے بات بتائی, جو ایک نقطہ جو میں آپ کی بات سے سمجھا ہوں کہ یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے یہ ہے جو بعض دفعہ بہت بڑی نقصان کا باعث بن جاتا ہے, اور آپ خواہ اپنے آپ کو بعض دفعہ سچ سمجھ رہے ہوتے ہیں یا دوسرے کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں. محض اگر گفتگو کا جو سلسلہ ہے جو نہ ٹوٹے اور آپ کمیونیکیٹ کر سکیں, اپنی بات کو کمیونیکیٹ کر سکیں اور دوسری بات کو کمیونیکیٹ کر کے سن سکیں, اور اس میں ہمت کر کے پہل کریں. یعنی اگر کوئی کمیونیکیشن گیپ آ گیا ہے جس میں آپ دوسرے سے کوئی رابطہ منقطع ہو گیا یا ایک برے خیال دوسرے کے بارے میں بدظنی ہونی شروع ہو گئی ہے یا یو تھنک دی ادر پرسن ہیز ہرٹ یو, تو نیور بریک آف کمیونیکیشن. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو بعض دفعہ اگر آپ کی رواں ہو جائے, اگر آپ ہمت کر کے چلے جائیں اس شخص کے پاس اور بات کر دیں, تو آپ کو حیرت انگیز انکشاف ہوگا کہ دوسرا آدمی اسی چیز کا بعض دفعہ منتظر ہوتا ہے, اس کے اندر کرج نہیں ہوتا کہ وہ پہل کرے. تو اس کے اندر اصل میں کمیونیکیشن کو بحال رکھنا اور ہمت کر کے پہل کرنا یہ اصل چیز ہے. اس کا انتظار نہ کریں کہ اگر کوئی آپ کا قریبی شخص تھا جو آپ سے دور ہو گیا ہے تو پہلے وہ آپ سے رابطہ کرے گا, پھر اور ہو سکتا ہے آپ کو محسوس ہوگی کیونکہ زیادتی اس نے کی ہے تو رابطہ بھی اسی نے کرنا چاہیے. اس سے آگے بڑھ کے اگر آپ انیشیٹو لیں گے اور حق کی خاطر, سچائی کی خاطر آپ کو یہ کرنا ہے, اللہ کی خاطر آپ کو یہ کرنا ہے کہ پہلے بڑھ کے پوچھنا ہے کہ بھئی یہ معاملہ ہے, میں یہ محسوس کرتا ہوں, آپ کے کیا اس میں احساسات ہیں. تو بہت ساری دنیا کے مسائل ایک طرف, اور صرف ایک چیز جو ہے ان مسائل کو حل کرنے کا بہت دفعہ آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا باعث بنتی ہے, وہ رواں کمیونیکیشن ہے. وہ یہ بات کہ آپ کی کوئی کمیونیکیشن گیپ نہ ہو, کوئی بریک آف نہ ہو, ورنہ
اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب موقع ہوتا ہے بات کرنے کا تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ بھئی اتنی سی بات تھی, کاش کہ اس بات کو ہم کر لیتے. تو بہت شکریہ ناجیہ آپ کے اس ان پٹ کا. Next up, we have Shabana Ansari. Please go ahead. السلام علیکم, میری آواز آ رہی؟ Yes, we can hear you. میں نے جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ یوں عام طور پہ ظاہر ہے کہ کوئی اپنا دشمن تو نہیں کسی کو سمجھتا, لیکن کوئی آپ کو ہی دشمن ڈکلیئر کر دے کسی تعصب کی وجہ سے, کسی لسانی تعصب یا مذہبی تعصب کی وجہ سے. تو وہ میں نے پہلے بھی یہاں ڈسکس کیا تھا کہ جب میں ان سے ملی تو انہوں نے مجھے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہوتے ہیں اور یہ اس طرح کی زبان والے. تو وہ مجھے خود اندازہ ہو گیا تھا اور پھر باقی ان کے سلوک سے بھی ہوتا رہا. لیکن میں نے سال ہر سال یک طرفہ صبر و تحمل اور درگزر سے معاملہ کیا تو 2-3 سال گزرے اور وہ کہ پھر وہ خود ہی میری طرف کھینچی چلی آئی. میں نے کبھی نہ باڈی لینگویج سے نہ کبھی زبان سے ہمیشہ کسی چیز پر میں نے ان کو شکایت نہیں کی, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کا کسی اور سے اس طرح ہوا ہوگا, میری اس سے جس چیز سے وہ تعصب برت رہی تھی. لیکن ظاہر سارے لوگ تو ایک جیسے نہیں ہوتے نا ہر جگہ. تو وہ میں نے ان کو کہا بھی تھا پہلے کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے, لیکن انہوں نے کہا نہیں سبھی ایک جیسے ہوتے ہیں. لیکن پھر میرے یک طرفہ صبر اور تحمل سے اور ان سے ہمیشہ خوش مزاجی سے ملنے سے وہ خود ہی میری طرف کھینچی چلی آئی اور انہوں نے جو ہے وہ مجھے اپنا دوست بنا لیا. تو میرا تو تجربہ یہی رہا کہ کیونکہ اگر تزکیہ ہمیں اپنا کرنا ہے تو ہمیں دوسرے سے نہیں پوچھنا ہے, پھر ہمیں وہ یک طرفہ طور پہ ہی وہ کام کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی آپ کی بات کی جو اصل نقطہ میں آپ سے سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو وہ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے, دوسرے آدمی کی غلط رویے کو برداشت کرنا ہے, کیونکہ صبر ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم محاورتاً کہہ سکتے ہیں جو پہاڑوں کو بھی موم کر دیتا ہے, سخت سے سخت دل کو بھی موم کر دیتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اگر ہم اہتمام کر پائیں کہ اپنے اندر رد عمل نہ پیدا کریں, ریاکٹ نہ کریں, اور دوسرے آدمی کو یہ احساس دلائیں کہ اس کے باوجود کہ وہ زیادتی تو اتر آیا ہے اور زیادتی مسلسل کر رہا ہے, آپ کی طرف سے زیادتی نہیں ہو رہی ہے, آپ کی طرف سے خندہ پیشانی سے معاملے کو دیکھا جا رہا ہے. تو صبر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا پھل ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں, میٹھا ہوتا ہے ہمیشہ, لیکن یہ مٹھاس ضروری نہیں کہ آپ کو جلد مل جائے, بعض دفعہ کافی دیر لگتی ہے کہ آپ کو یہ صبر کا پھل میٹھا ہونے میں. اکثر ہمیں وہ کڑوے ہونے کی شکل میں یہ ملتا ہے, لیکن یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس کڑواہٹ کو مٹھاس میں کیسے تبدیل کریں. اور طریقہ ایک ہی ہے کہ صبر کی جو رسی ہے اس کو ہم تھام کے رکھیں, اور اللہ تعالیٰ سے اس شخص کی دعا ضرور مانگیں جو آپ سے زیادتی کر رہا ہے, کہ اللہ تعالیٰ سے یہ ہم کہیں کہ خداوند تعالیٰ شاید میں اپنی بات کمیونیکیٹ نہیں کر سکا, آپ دوسرے کا حال جانتے ہیں, اس کے لیے سبب پیدا کریں کہ وہ احساس کرے کہ وہ زیادتی کر رہا ہے. تو دوسرے کے لیے دعا مانگنا یہ ہمارے پیغمبروں کا شیوا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو زیادتیاں ہوئی ہیں ہم سب واقف ہیں مکی دور میں, لیکن آپ کے منہ سے ہمیشہ دعا نکلی, ہمیشہ دوسرے شخص کی بہتری نکلی, اور خدا سے آپ نے استدعا ہمیشہ کی کہ اس کے اندر وہ تبدیلی پیدا ہو. اور پھر آپ نے یہ بھی ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں پڑھ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم صبر ہی سے کہ کیسے ایک قوم ہے جو پیدا ہوئی اور اس کی نشو و نما ہوئی, اور پورے کا پورا عرب جو ہے آپ کی اس حلم کی وجہ سے متاثر ہوا اور ایمان لے کے آیا. ظاہر ہے ان کا جو پیغام تھا وہ بہت اسٹرانگ تھا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا کردار ہے, جس کا جو ایک بہت نمایاں جو وصف ہے وہ صبر ہے, وہ ایسے ہی چمکتا تھا ان کے سامنے جیسے سونا چمکتا. تو بہت شکریہ جی آپ کا اس سلسلے میں. Our next participant is Rafia Khwaja. Please go ahead. Rafia Khwaja. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد. ڈاکٹر شہزاد میں فیل کرتی ہوں کہ کمیونیکیشن از ایکسٹریملی امپورٹنٹ, اینڈ بٹ وہ جیسے کہتے ہیں کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. یو continue to communicate, you continue to express what has bothered you, and you keep on trying. But you also have to get across to the other person who is angry with you, okay, look, you're angry with me, I'm sorry for it, but you have also upset me, and that may have made me do what I did to you. So I think we both have to realize our mistakes and try not to repeat them again. But if it is only a one way, I keep saying sorry, 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 then I think a stage reaches when you say, okay, if you don't want to be friends with me, I'm sorry, I've apologized, I can't do more than that. Right. I think you can't spend the rest of your life just apologizing one-sidedly. That's what I feel.
یعنی آپ کا خیال ہے کہ اگر غلطی دوسرے کی ہے اور آپ کی طرف سے بہت ساری اپالوجی ہو گئی ہے, آپ نے بہت معذرت بھی کر لی ہے, یا دوسرے کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے, تو پھر آگے نہیں بڑھا جا سکتا کہ جب تک دوسرے کو بھی اس کا احساس نہ ہو. جی میرا خیال ہے کہ شاید بعض سچویشن میں شاید ایسا ہی ہمیں سامنا ہو, اور ایسی سچویشنز کے اندر بہرحال ہم نے اپنا تو حق ادا کر دیا, اپنی طرف سے تو خیر خواہی کر دی, معذرت کر کے بھی, اور اپنی غلطی کی طرف اعتراف کر کے بھی کہ غلطی میری بھی ہو سکتی ہے. تو اس لحاظ سے ایک اہم بات ہے کہ کم سے کم انسان کو اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھنی چاہیے, اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں رکھنی چاہیے. دوسرے کے رویے کے آپ ذمہ دار نہیں ہے. اگر وہ رویہ پھر بھی نہیں تبدیل ہوتا تو یہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے. آپ نے کم سے کم اپنا فرض پورا کر دیا, تو بالکل ٹھیک, بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. Actually, I read somewhere that in life we are surrounded by many people, friends also, adversaries also. About some we come to know and about some we don't. But if we adopt some gestures, like in the way, like Quran has also said, that we are kind to someone, our adversary, either we give them a warm welcome or we give them respect or help them when it's their difficult time, that probably goes a long way, or we can pray for them. Those things can help turning a force into our friend. Sometimes we may become a dear friend of theirs. بالکل صحیح ہے. یعنی یہ بات کہ never forget the qualities of the other person, even if he's your foe, even if he's your enemy. Every person has his or her positive and good points. تو آپ کا کام, ہمارا سب کا کام یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اس کے اندر نرمی پیدا کرنا, اس کے رویے میں تبدیلی پیدا کرنا, تو تعلق توڑنے کی بجائے تعلق بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کی جو اچھے پوائنٹ ہیں اور صاف ہیں, کوالٹیز ہیں, ان کو ہائی لائٹ کیا جائے, انکریج کیا جائے, اور اس کے سامنے بھی اعتراف کیا جائے جو آپ سے زیادتی کرتا ہے, اور اس کی ایبسینشیا میں in front of other people also you have to always say it out loud کہ فلاں آدمی کے اندر یہ کوالٹی ہے. تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے, اور ہمیں یہ ہمت پیدا کرنی چاہیے اپنے اندر کہ وہ رائیولز جو آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یا آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں, اگر ان میں کوئی خوبی ہے, کیونکہ ہر انسان کے اندر ساری تو برائیاں نہیں ہوتی, اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, تو آپ کی نگاہ ان کی اچھائیوں کو پڑھے اور ان اچھائیوں کو آپ ان کے سامنے بھی ہائی لائٹ کریں, اور ان کے ایبسنس میں دوسروں کے سامنے بھی. تو یہ آبویسلی دوسرا انسان کے اندر بھی ایک خاص طرح کی نرمی پیدا ہو سکتی ہے جب اس کو یہ محسوس ہو کہ اتنی زیادتی کے بعد بھی میرا جو دوست ہے, جو سابقہ دوست ہے, اس کے اندر یہ ایک مگنانمٹی ہے, ایک ظرف ہے, تو وہ مجھے پھر بھی اکنالج کرتا ہے. اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں بڑی ہمت چاہیے, لیکن بہرحال آئی تھنک دس از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو ورک آن اینڈ کریٹ دس magnanimity on ourselves. Thank you, Ji. So I'm going to take 5 more participants because that's what we have, and then we'll move over to the Q&A. Riaz Khan, you're up next. Please go ahead. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کافی ساری چیزیں ڈسکس ہو گئی ہیں, پیشنس, اور آئی تھنک آئی لائک ٹو ایڈ ون مور تھنگ وچ از ایکسپیکٹیشنس. خصوصاً کلوز ریلیٹیوز جب ہوتے ہیں, یو آلریڈی نو the unease and the pain they're feeling just because of some changes in relationships, some changes in home family life, and the result of that is the other person is basically moved away, far away. It hurts both ways, but I feel that expectations, if you lower your expectations of the other person, I think it goes long ways to help. Of course, it takes time to heal the relationships, but definitely that will be the winner. بالکل, بہت اچھی آپ نے بات کی ریاض صاحب. غالباً یہ اسی قسم کی ایک بات کی تھی نا کہ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب تو کیوں کسی کا گلا کرے کوئی. آپ اگر توقع ختم کر لیں, ایکسپیکٹیشن ختم کر لیں, تو گلا ختم ہو جاتا ہے. گلا آپ کو تب پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کو بہت ساری توقعات وابستہ ہوں. آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اچھا جی میں نے یہ کیا تھا تو جواب میں یہ ہونا چاہیے تھا, میں نے یہ کیا تھا تو یہ رسپانس آنا چاہیے تھا. آپ کو کوشش کرنی ہے کہ ون سائڈ اچھائی کی عادت ڈالیں, یعنی آپ کو تو بس اچھا کرنا ہے ریگارڈلیس آف واٹ دی ادر پرسن تھنکس اور بیہیوز لائک. کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کے اندر ایک سیر چشمی پیدا کرے گی, ایک سیٹسفیکشن پیدا کرے گی کہ بھائی آئی ہیو ڈن مائی ڈیو, آئی ہیو ڈن مائی بیسٹ, ناؤ لیٹ دی ادر پرسن بیہیو واٹ ایور ہی اور شی وڈ لائک ٹو. تو اس وجہ سے توقعات کا کم کر لینا یا توقعات کا ختم کر لینا یہ بہت بڑی چیز ہے. جس کو یہ حاصل ہو جائے, آئی تھنک ہی وڈ بی دا ہیپیسٹ پرسن
ऑन प्लैनेट अर्थ, क्योंकि ये आसान नहीं होता, क्योंकि आपको तवक्कुआत उन्हीं से होती है जिनसे आपको मोहब्बत होती है, खासतौर से आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके बच्चे हैं, आपके वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, करीबी दोस्त हैं। लेकिन अगर आप अपने अंदर ये चीज़ पैदा कर लें कि भाई I'll do the best what I would like to do for the other person, regardless of what he or she would do in response, and would not expect anything in response, तो ये तो आपको वाकई वलीउल्लाह की ये मनसब फायज कर देगी ये चीज़। इसमें आपको कभी परेशानी और दुख नहीं होगा, और बहुत जल्द आप ये देखेंगे कि वो लोग कि जो आपके राइवल्स हैं या आपके साथ बुरा सलूक करते हैं, उनको ये महसूस होगा कि भाई ये वो शख्स है जो सरापा खैर है, जो सरापा खैर खा है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके साथ क्या करें, उसका टारगेट ही यही है कि उसने अच्छाई करनी है। बहुत शुक्रिया रियाज साहब, दिस इज अ वंडरफुल पॉइंट दैट यू हैव मेड। Shanaz, you're up next. Please go ahead. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सर, मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि अगर किसी की बात आपको बुरी लगी हो, जो जिससे दुश्मनी हो बहुत अरसे से, या एक दो बहस नहीं हो गई हो, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी, और मैंने अपने अंदर ये बिहेवियर लाया है अल्हम्दुलिल्लाह, कि अगर किसी की बात बुरी लगी तो ठीक है, वक्ती तौर पे वो ठीक है, लेकिन उसके बाद ही ये सोच लेना है कि फिर उन्हें माफ़ कर दिया जाए, या अगर उन्होंने कुछ गलती किया है तो अंदर से माफ़ कर दिया जाए। और कभी ऐसा होता है कि हम लोग बात भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी मतलब कि वो क्या कन्फेशन नहीं हो पाता एक दूसरे की जो हमने गलती की है। लेकिन जब फर्स्ट स्टेप अगर हम लोग ये लेके अगर हम लोग माफ़ कर दें उन लोगों को, अगर आपको कुछ बुरा लगा है तो आप माफ़ कर दें, फिर अगर कभी आपसे बात होती है और कभी सामने वाले ने ये कन्फेस कर दिया कि जी हमारी गलती थी या ऐसा कुछ, तो फिर वो नहीं कंटिन्यू रहता, तो फिर हम लोग वो कहते कि नहीं, हमने तो आपको पहले ही माफ़ कर दिया था, बट ये ठीक है। और अपने तरफ से अगर कोई गलती हो तो बहुत ही जैसे कहा कि बहुत टफ है कि अपना गलती मानकर फिर दूसरे से वो कन्फेशन करना। तो ये भी है कि अपना गलती, अगर आपकी गलती हो तो सबसे पहले यही ले कि आप अपने तरफ से माफ़ी मांग लें, फिर बाकी तो ये है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग किसी से बात कर भी नहीं पाते हैं, माफ़ी भी नहीं मांग पाते अगर अपनी गलती हो, या उनसे भी बात नहीं होती है, तो यही रहता है, अल्लाह ताला से ही कहते हैं कि अल्लाह मैं अगर मुझसे कोई गलती हो तो वो मुझे माफ़ कर दें, और अगर उनसे है तो मेरे तरफ से पहले ही माफ़ी है। तो एक ये रहता है। बहुत थैंक यू आयशा, आपने अच्छी बात बताई हमें कि दूसरे को भी माफ़ करना और उसके साथ साथ अपनी गलती पर भी निगाह रखना, क्योंकि हम बाज़ दफ़ा दूसरे से जब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं या दूसरे से नाराज़ होते हैं, दूसरे को हम अपना दुश्मन समझ रहे होते हैं, तो हम ये रियलाइज़ नहीं कर रहे होते कि वो हमसे जो खताएं हो रही हैं, जिससे दूसरा हमसे नाराज़ हो गया है, वो जेन्युइन हमारी गलतियाँ हो सकती हैं। तो अपनी गलतियों पर निगाह रखना और अपने अंदर ये ज़र्फ़ पैदा करना कि दूसरों को हमने माफ़ करना है और अपना मुहासबा करना है, अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, दिस आर वेरी गुड सजेशंस। Next we have Amina Talib. Please go ahead. सर काफ़ी सारी डिस्कशन हो गई है, तो मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि समटाइम ऐसा होता है कि हम अपनी वर्क प्लेस पे होते हैं और हमारी किसी एक या दो कोलीग से बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन वो जो कोलीग्स होते हैं उनकी दूसरे कोलीग्स के बारे में एक राय होती है, किसी के बारे में नेगेटिव राय है, किसी के बारे में उनकी पॉजिटिव राय है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि जिनके बारे में वो नेगेटिव राय मुसलसल आपको दे रहे होते हैं, दे ही जाते हैं, तो आपके अपने नुक्ता नज़र कहीं पीछे रह जाता है और उनका नुक्ता नज़र आप पे इम्पोज हो जाता है, और आप उससे अपने कोलीग जिससे आपकी बनती है उसी के नुक्ता नज़र से बाकियों को भी देखना शुरू कर देते हैं, और अनकॉन्शियसली उनको ना अपने उनसे एक आप डिस्टेंस पे रहते हैं, या ये समझते हैं कि शायद ये भी हमें कोई शर्म पहुँचा देंगे। तो आई बिलीव कि आपको लोगों की बात ज़रूर सुननी चाहिए, लेकिन जो इंसान जिस तरह आपके साथ बिहेव कर रहा है उसको उसी पे राय में देखें। एक ऊपर लेवल पे जाके ना बदगुमानी जो है वो नहीं रखनी चाहिए किसी के बारे में। तो इस तरह से हम एक मतलब कि एक दूसरे बंदे की राय जो है उसको अपनी राय पर इम्पोज करके, तो फजूल में अगर लोगों को अपने साथ उलझाएं या उलझते रहें या किसी की खातिर फजूल में उलझें, हालांकि हमें नज़र आ रहा हो कि यार ये बात इतनी बड़ी नहीं है जितना दूसरा समटाइम उसको ले रहा हो। तो मेरे ख्याल से ये बात जो है ना, ये भी आपकी वर्क प्लेस पे खासतौर पे बड़ी आपके ना काम आती है कि आप दूसरे के साथ वैसे तब तक रिएक्ट करते रहें जब तक वो आपके साथ अच्छा है। हाँ, अलबत्ता जब वो आपको लगे कि यार ये बंदा वाकई में शर पहुंचा सकता है तो उससे पीछे हटना चाहिए और अपने आप को उसके शर से बचाना चाहिए, ये इंसान का हक।
ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک آپ نے. اور میرے خیال ہے کہ اس میں اگر آپ اس چیز کو بھی شاید نمایاں کرنا چاہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کی وجہ سے رائے بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی کسی کے بارے میں بری رائے بن جاتی ہے کسی اور رائے دینے والے کی وجہ سے, تو یہ بھی کوئی اچھا رویہ نہیں ہے کہ آپ جی کسی کی رائے سے کسی کے بارے میں رائے قائم کریں. آپ کو براہ راست رائے قائم کرنی چاہیے اور کوئی انفارمیشن جو ہے وہ دونوں سمت سے ہونی چاہیے. یعنی آپ کو جی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس ڈائریکٹ انفارمیشن کیا ہے. بالواسطہ طریقے سے یا کسی اور کی رائے سے انفلوئنس ہو کے کسی دوسرے کے بارے میں رائے قائم کرنا یہ ایک بڑی پریکیریس بات ہے, کیونکہ اس میں بہت ساری غلطی ہو سکتی ہے اور یہ حق اور انصاف کے تقاضوں کو بھی کمپرومائز کر سکتی ہے. کسی کے بارے میں رائے آپ کی براہ راست ہونی چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ بی بیسڈ آن انڈائریکٹ سورسز, کیونکہ دوسرے جو انڈائریکٹ سورسز ہوتے ہیں ان کے اپنے امپریشنز ہوتے ہیں جو صحیح بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ تو جی انصاف کا بنیادی تقاضا ہے نا کہ آپ کسی فریق کے بارے میں براہ راست اس کو سنیں یا اس سے جانیں, اس سے سوال کریں, پھر رائے قائم کریں. کسی اور کی بنیاد پہ اگر آپ قائم کریں گے تو اس میں بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے. تو جی آمین, آپ کا بہت شکریہ. Next up, جی we سر. have Malik Rais. Next, Api Ruhi, please go ahead. سر یہ ذاتی دشمنی کے لحاظ سے تو مجھے کبھی کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوا فیملی میں, نہ فرینڈس میں, لیکن ورک پلیس پر میں میرا بہت شدید یہ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ جب کوئی آپ ایک ہائر پوسٹ پر ہوتے ہیں تو بعض اوقات پازیٹیو چینج لانے کے لیے آپ کو بہت شدید ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ لوگ جو آلریڈی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک خاص پیس پر چل رہے ہیں اور سستی اور آرام پسندی کی ان کو عادت سی ہو گئی ہوتی ہے. آپ کے گولز میچ نہیں کرتے, ویلیو سسٹمز کام کرنے کے میچ نہیں کرتے. ایسی سچویشن میں اگر آپ میں یہ صلاحیت ہو کہ آپ دوسرے کے پازیٹیو پوائنٹس کو اسیس کر سکیں اور ریکگنائز کر سکیں کہ یہ لوگ جو اتنی زیادہ ریزسٹنس شو کر رہے ہیں ان میں بھی اچھے پوائنٹس ہیں اور ان کو کس طرح سے سامنے لایا جا سکتا ہے, ٹیم کا حصہ بنایا جا سکتا ہے. تو وہ میں نے دیکھا ہے کہ گریجولی اس سے بہت بڑی چینجز آتی ہیں اور آفٹر مینی ایئرس وہی لوگ آپ کے بڑے کلوز فرینڈس بن جاتے ہیں. وہ اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں کہ ان میں چینج آئی ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جی. بالکل صحیح بات ہے کہ دوسرے آدمی کی وہی ایکنالجمنٹ ہے جو آپ کو ہر حال میں کرنی ہے. اگر اس کے اندر کوئی آپ کے بارے میں غلط رویہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پہ غلط ہے. کوئی بھی انسان مکمل غلط نہیں ہوتا, اس کے اندر خوبیاں اور اچھائیاں ہوتی ہیں. بہرحال انسان ہونے کے ناطے ہم جب اوروں سے توقع کرتے ہیں کہ ہماری اچھائیوں کی طرف نگاہ کریں تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں کی اچھائیوں اور ان کی جو اچھی عادات ہیں ان کی طرف نگاہ کریں اور کوشش کریں کہ زیادہ تر ہماری نگاہ انہیں پہ ٹکے. تو جسے کہتے ہیں کہ ہمیں شہد کی مکھی بننا چاہیے, غلاظت کی مکھی نہیں بننا چاہیے. Thank you, Dr. Salim. Malik Rais, ہلو please go ahead. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر مجھے لگتا ہے میری اس میں ایک مطلب میرے ساتھ بھی ایک ایسا حادثہ پیش آیا تھا. تو مجھے لگتا ہے اس میں جو آج کی آیت آپ نے قرآن شریف کے حوالے سے پیش کی تھی کہ صبر, تو اس کا ایک بڑا رول ہے کہ اگر جب ہمیں نزاعی صورتحال پیش آتی ہے, کنفرنٹیشن ہوتی ہے کسی سے, تو مجھے لگتا ہے ہمیں اس وقت پیچھے ہی ہٹنا چاہیے, چپ چاپ رہنا چاہیے, بڑے احسن طریقے سے اس کو نظر انداز کرنا چاہیے, کچھ نہ بولیں. تو وقت ایسا آتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ پہ مطلب شرمندہ ہو جاتا ہے, جو آپ کا اپوننٹ ہوتا ہے. تو آپ کو ایٹ لیسٹ اطمینان یہ ہوتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں بولا یا میں نے کوئی حد پار نہیں کی. اور ظاہر سی دوسری بات جو ابھی کوئی بہن فرما رہی تھی کہ بدگمانی, اور قرآن شریف میں بھی اس کے حوالے سے ہمارے لیے ہدایت ہے کہ گمان نہیں کرنا چاہیے اکثر, کیونکہ بعض اوقات ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم بے جا اس کی مطلب غیبت کرتے ہیں یا کچھ اس کے ذاتی اس پہ اٹیک کرتے ہیں, اس کے پرسنل اٹیک پہ آ جاتے ہیں. تو جس سے مطلب صورتحال بگڑ جاتی ہے, بہتر ہونے کے بجائے بگڑ جاتی ہے, اور ہم بدلے کی ایک نفسیات میں مبتلا ہو جاتے ہیں, جس میں مولانا وحید الدین خان صاحب بھی فرماتے ہیں کہ یہ آپ کو اس حد تک لے جاتی ہے کہ آپ اس کے قتل کرنے کے در پہ آ جاتے ہیں. تو اس میں سب سے بہتر یہی چیز ہے کہ ہم اپنی غلطی کو پہچانیں اور اس کا اعتراف کریں اور اس چیز سے بچیں جو ہمیں اس حد تک لے جانے سے, یعنی بدلے کی نفسیات اس حد تک ہمیں مبتلا کرے گی, ہم اس کی جان لینے کے در پہ آ جائیں گے, اس سے ہمیں نجات مل جائے گی. تو ایک اور بات ہے سر, اب چونکہ ایک فطری اصول ہے کہ اگر ہم دشمنی کسی سے کریں تو وہ بھی اصولی بنیادوں پہ کریں, اور دوستی کسی سے کریں تو وہ بھی اصولی بنیاد پہ کریں. کل کو اگر ہمارا جو
इसमें मौलाना साहब फरमाते हैं कि आपका जो फ्रेंड है वो तो फ्रेंड है ही है, लेकिन आपका जो दुश्मन है वो एक पोटेंशियल फ्रेंड है। कल को अगर आप उसके साथ एक उसूली तरीका अपनाते हैं वो आप कल को दोस्त बन सकता है, जरूरी नहीं है कि वो दुश्मन ही रहे। बहुत शुक्रिया। जिस आपने जो बड़ी अच्छी हमें बात समझाई है वो ये है कि देखिए रद्द अमल में हमें नहीं आना, और जैसे मौलाना वहीदुद्दीन साहब भी फरमाया करते थे कि जो असल चीज़ है जिस पे हमें काबू रखना है वो इसी रिएक्शन को काबू रखना है, क्योंकि ये रद्द अमल है जो आपके जब हमसे सादर हो जाता है तो बेशतर औकात हम पछताते हैं कि हमने क्यों इस तरह से रिएक्ट किया, क्योंकि जब आप रद्द अमल से निकलते हैं तो आपको समझ में आती है कि बात तो बिल्कुल और थी, बात वो नहीं थी, बात इससे कहीं मुख्तलिफ थी या बात इससे बहुत कम दर्जे की थी। तो अगर दूसरे की तरफ से कोई 5% बात हुई है तो आपने 100% आगे बढ़ के रद्द अमल का इजहार कर दिया, जो जाहिर है कि किसी तरह से मुनासिब नहीं हुआ। और ये बहुत खूबसूरत बात आपने हमें बताई कि हर दुश्मन आपका पोटेंशियल फ्रेंड होता है। मौलाना साहब भी फरमाते थे कि हर दुश्मन इंसान का, क्योंकि फ्रेंड्स तो ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं, आपको तो नए फ्रेंड्स बनाने हैं, तो आपके लिए नए फ्रेंड्स जो हैं वो कहाँ से बन सकते हैं, वो दुश्मनों से बन सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया रईस साहब आपका। शुक्रिया। So, because we only have a bit of time left for Q&A, I'm going to start off with the Q&A, the questions that we got last week, and then we'll move over to the questions for this week. So the first question from last week asks, why is homosexuality haram in Islam? देखिए उसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को दुनिया में बनाया तो एक आदम और हव्वा से बनाया, दो आदम नहीं बनाए, दो हव्वा नहीं बनाई, या 3-4 हवा बना के एक आदम नहीं बनाया, या 3-4 आदम बना के एक हवा नहीं बनाया, एक मर्द और औरत से इस जिंदगी दुनिया का आगाज किया। क्योंकि अल्लाह ताला की स्कीम ये है कि जो फैमिली वजूद में आती है वो एक ऑपोजिट जेंडर के इख्तलाफ ही से वजूद में आती है। उसकी वजह यह है कि जो उसके नतीजे में औलाद पैदा होती है उसको बाप की मोहब्बत और माँ की शफकत दोनों ही चाहिए होती है। इसी वजह से खानदान की जो बुनियाद है वो अल्लाह ताला ने ऑपोजिट जेंडर्स के संगम पे रखी है, उनके यूनियन पे रखी है। मैन और वुमन हैव टू कम टुगेदर। सो इसी वजह से होमोसेक्सुअलिटी को या वो तमाम दूसरे यूं कह लीजिए डिविएशंस ही हम इसको कहते हैं, को नहीं जायज समझा, क्योंकि वो इस पूरी की पूरी खुदा की स्कीम के खिलाफ है। खुदा की स्कीम यही है कि मर्द और औरत अपने संगम से औलाद पैदा करके इस कायनात में अपना रोल अदा करें, और वो जो औलाद है उसकी परवरिश के लिए जहाँ बाप की जरूरत है वहाँ माँ की भी जरूरत है। एक औलाद को दो बापों की जरूरत नहीं है, दो माओं की जरूरत नहीं है, उसको माँ और बाप, क्योंकि दोनों जेंडर्स जो हैं इनकी तरफ से जो रवैया सादर होता है वो बाप स्पेसिफिक है, वो माँ स्पेसिफिक है। यानी बहुत सारी चीजें जो बाप ही कर सकता है माँ नहीं कर सकती, और बेतहाशा चीजें जो माँ ही कर सकती है बाप नहीं कर सकता। बिकॉज अ चाइल्ड नीड्स दैट अफेक्शन फ्रॉम बोथ दीज जेंडर्स। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने जिस यूनियन को जायज रखा वो वही है जिसमें मर्द और औरत जो है मियाँ और बीवी बन के एक यूनियन में आते हैं, ना कि जिसमें दो सेम जेंडर यूनियन आप कह सकते हैं। तो ये है बुनियादी वजह से, और इसी वजह से इसके अलावा जो दूसरे यूनियंस हैं उनको आउटलॉ करार दे दिया गया, बिकॉज दे डू नॉट गो अकॉर्डिंग टू द स्कीम ऑफ द ऑलमाइटी on which he has created this world. Thank you for the explanation, Dr. Salim. The next question asks, how can one attain qalb salim? qalb salim की जो है ना जी, इसका मतलब असल में होता है कि आपकी जिंदगी के अंदर एक ऐसी सेटिस्फैक्शन आ जाए, ऐसा इत्मीनान आ जाए कि जो भी हो रहा है वो आपकी तवक्को के मुताबिक हो रहा है, तवक्को के खिलाफ हो रहा है, आप परेशान नहीं हो रहे। यूं समझ लीजिए qalb salim असल में खुदा के साथ इतने जबरदस्त ट्रस्ट से वजूद में आता है कि whatever happens, it could be according to your expectations, and it could be absolutely against your expectations, and you feel sorrowful or you feel happy depending upon what has befallen you. लेकिन वो वक्ती होता है और immediately you feel कि भाई जो भी हुआ है ये खुदा ने मेरे लिए कोई बेहतरी रखी हुई है. There is some good hidden. I might not be seeing it at the moment, but there is something which is for my own benefit. तो एक qalb salim का मतलब ये होता है कि that person, he or she, is always accepting the decisions of God for himself or for herself, and at the same time adopting an attitude of submissiveness. Such a person does not complain, such a person does not brood, such a person is not thankless, such a person is always thinking that whatever is happening is for his or her own good. So this is how I understand who a qalb salim is. Thank you, Dr. Salim. The next question asks, is there any Quranic verse or any hadith about depression? What is it called in Arabic and what solution was given? देखिए कुरान मजीद जो है ना वो बुनियादी तौर पे जिस चीज़ को हमें देने के लिए आया है
وہ یہ ہے کہ اخلاقیات جو ہمارے اندر موجود ہیں ان کو یاد دہانی وہ کراتا ہے, اس کے وہ ریمائنڈرز ہمیں دیتا ہے. ڈپریشن یہ جو لو فیلنگز ہیں یہ قرآن کا براہ راست موضوع نہیں ہے, دے آر ناٹ ڈائریکٹلی ڈسکسڈ, دے آر اونلی انڈائریکٹلی ڈسکسڈ. اس وجہ سے ڈپریشن کا کوئی قرآنی ورڈ نہیں ہے, دیر از نو قرآنک ورڈ which is an equivalent for the word depression. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اصل جو بنیاد ہے انسانیت کی وہ پازیٹیوٹی پہ ہے, وہ مثبت سوچ پہ ہے, اور مثبت سوچ کی بنیاد شکر پہ ہے. So if we are grateful individuals, if we are individuals who always acknowledge the favors of God, who always acknowledge the favors of our fellow human beings, who always think that whatever is happening for a reason, so we will not feel bogged down, we will not feel depressed. اگر ہمیں اپنی زندگی کو ڈپریشن سے دور رکھنا ہے, علاوہ اس کے جو کرونک ڈپریشن ہوتا ہے جو ظاہر ہے which needs medication, لیکن اگر آپ ڈپریشن کو اس مفہوم میں لے رہے ہیں کہ جو لو فیلنگ وقت انسانوں پہ آ جاتی ہیں, اس کی جو اینٹی ڈوٹ ہے that is that feeling of gratitude which should always engulf us. ہمیں سرشار رہنا چاہیے خدا کی نعمتوں کی شعور سے. آنکھیں جو خدا نے ہمیں دی ہیں, کان جو ہمیں دیے ہیں, ہمیں رات کو جو نیند آ جاتی ہے, ہم سیڑھیاں چڑھ لیتے ہیں, ہم کسی کی بات سن لیتے ہیں, ہم ہنس سکتے ہیں, ہم بول سکتے ہیں, ہمیں نظر آتا ہے, یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ٹیک فار گرانٹیڈ. ہمیں سانس آ رہا ہے, ہمارا دل دھڑک رہا ہے, جو ایسی مشین ہے جس کو کسی بیٹری کی کسی چارج کی ضرورت نہیں ہے, اٹ کین پمپ فار سو مینی decades without any help. So just think about the small things that come in our life, and they come in packages, and there are so many that we can just need to look up to. تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ خدا نے اتنا ہمیں دیا ہے کہ جو کبھی محرومی ہمیں کسی وجہ سے ہوئی بھی ہے, کوئی ڈپریویشن ہوئی ہے, کوئی لاس ہو گیا, کوئی بیماری آ گئی, کوئی فائنینشیل کنسٹرینٹ ہو گیا, کسی کی وفات ہو گئی, یہ ساری وہ کازز ہیں نا جو آپ کو ڈپریس کرتی ہیں. تو یہ اگر آپ ان کو بار بار سوچیں کہ واٹ وی ہیو ایزیلی آؤٹ نمبرز واٹ وی ڈونٹ ہیو, تو آپ یو ول آلویز ریمین اے گریٹفل انڈیویجول. ایک چیز آئی ووڈ آلویز سجیسٹ یہ ہے جو ایک انڈائریکٹ سبق میں نے سیکھا ہے قرآن مجید سے. دوسرا انڈائریکٹ سبق جو مجھے قرآن سے سمجھ میں آتا ہے ایز این اینٹیڈوٹ ٹورڈز ڈپریشن, وہ یہ ہے کہ یو مسٹ آلویز ہیو این آبجیکٹیو ان لائف. اپنی زندگی کا مقصد آپ رکھیے, زندگی کو ایسے نہ گزاریے کہ بس آپ نے کھایا پیا, ویکیشن پہ چلے گئے, بچے پیدا کر لیے, گرینڈ چلڈرن کو انجوائے کر لیا, اور پھر اللہ میاں کے پاس چلے گئے. نہیں, آپ کے پاس کوئی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. یو شوڈ ہیو سم تھنگ ٹو ڈو ان لائف, سم ہائر آبجیکٹیو which should be in accordance with the ability that you have. تو دوسری چیز یہ ہے کہ زندگی کو مقصد بنائیے, کوئی مشن اپنے سامنے رکھیے. تیسری چیز یہ ہے کہ help out other people in their stress and in their distresses. جو لوگ اس وقت پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی تعداد بے تحاشا ہے. You share your blessings with them and you share their sorrows with your own self. ان کے غم آپ اپنائیں گے, ان کی پریشانیاں آپ اپنائیں گے, تو اپنی پریشانیاں بھول جائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی پریشانی بھولیں, تو ایسے لوگوں کو دیکھیے کہ جو آپ سے زیادہ پریشان ہیں. آپ will forget your own worries. وہ لوگ کہ جو were deprived, وہ لوگ کہ they don't have basic necessities of life, people who are abandoned. Look at the people who جو orphanages ہیں یا old homes ہیں, ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پہ misery آپ کو نظر آتی ہے. So immediately you realize that you are far better off. And the last thing that I'll always suggest people who are prone to low feelings or to depression is کہ physical workout ضرور کیجیے. فزیکل ورک آؤٹ جو ہے یہ ڈوپامن اور سیروٹونن, دو جو ہارمونز ہیں, یہ ریلیز کرتی ہیں, جس سے انسان he or she feels much better. So cardio exercises for maybe 30-40 minutes every day, they really help a person in combating such times. So یہ 3-4 چیزیں ہیں which I have indirectly learned from Quran and from many of my teachers, but I wouldn't say that depression is something which is directly mentioned in the Quran. Thank you very much, Dr. Salim. The next question was from a participant who was told that they shouldn't eat the meat that is provided in Hunza because most of the people there are Agha Khani and Ahmadi, and you can't eat the meat of animals sacrificed by them. Is there an authentic source for this information? ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہر وہ شخص جو مسلمان ہے وہ اس کا سیکریفائشل میٹ جو ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں. جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہے, اور اس کا جو ذبیحہ ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں. حتیٰ کہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی آپ کھا سکتے ہیں اگر وہ خدا کو مانتے ہیں. تو ایسی کوئی چیز نہیں. ہاں, جنہوں نے جو شرک کرتے ہیں جانتے بوجھتے, ان کا ذبیحہ سے ہم پرہیز کریں گے. لیکن آپ نے جن لوگوں کے نام گنوائے, یہ سب لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور سمجھتے ہیں, اس وجہ سے ان کا ذبیحہ کھانا بالکل درست ہوگا. Thank you, Dr. Salim. And the last question from last week is, what is the difference between ism and zan?
Ism and Zan, yeah, Hak or Zan, because Ism or Zan, so, I think they meant Ithm and Zam. Or Zan, like a sin. I mean, they are two different words, and they don't overlap. Ism ka to matlab guna hai, and Zan, if you're pronouncing it the way it should be, so that is speculation. Zan, but Zani se a word hai, so that is speculation, and they are two different things. I mean, you can say that at times speculating too much can lead you to sin. Yeah, when you over speculate, when you start imagining things about the other person, that then can lead you to sin. Otherwise, they are two separate things. Ism is guna. It can be translated as sin in the English language, or Zan is speculation or conjecture. Sorry, I meant Zan. So Zan nun ba. Zan, oh, Yeah, Zan. Yeah. So that is also guna. Quran Majid mein sin, ism or zam jo hai, they are spoken many times synonymously. So zunub is the plural of, so zam and sin and guna, they are spoken synonymously. So unless there is a context which at times separates the two in certain very subtle details, in all practical purposes, in most cases they are used as synonyms, as what we call mutaradifat. Thank you, Dr. Salim. Moving on to today's questions, our first participant is Aisha Naz. Please go ahead. सर मेरा सवाल ये है कि जो हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं तो उसमें इंटरेस्ट मिलता है, तो वो क्या जायज़ है? मतलब कि जो हम लोग सेविंग्स रखते हैं तो कुछ उसमें इंटरेस्ट ऐड होता रहता है, फिर कभी जब हम लोग पैसा निकालते हैं उससे तो हमने जितना सेविंग किया तो उससे ज़्यादा हमें मिलता है, तो क्या ये जायज़ है? नहीं, वो तो ज़ाहिर है सूद ही है, और आपको वो अगर आपको मजबूरी है कि सेविंग अकाउंट आपने रखना है बिकॉज हर दफा करंट अकाउंट अवेलेबल नहीं होता, तो उसका आप हिसाब रखें, बैंक स्टेटमेंट में वो आ जाता है, वो पैसा आप निकलवा के चैरिटी में दे दें, डोंट यूज इट योरसेल्फ. Thank you. Next question is from Akram Bhatti. Please go ahead. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम जी. जी मेरा क्वेश्चन तजवीद के बारे में है कि पीपल like older age who have learned Quran from Pakistan, as our vocal cords are so stiff on that some makharij are hard to pronounce, and if one tries his or her best and still cannot pronounce certain makharij accurately. So how important it is to learn that and practice tajweed. Tajweed is the art of correct pronunciation of Arabic words. So it is not a mandatory thing. ये कोई फर्ज वाजिब की नहीं चीज है. अगर आप बचपन में सीख सकते हैं, that is the best time तो जरूर सीखें. लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कोई प्राइज में से है. ये ऐसा ही है कि जैसे आप अरब का जो अरब लहजा है, यानी यूँ समझ लीजिए कि जैसे अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहें तो आप चाहें जी मैंने ब्रिटिश एक्सेंट में अंग्रेजी बोलनी है या क्वींस इंग्लिश में बोलनी है, तो फिर ये जरूरी है कि क्वींस इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन से आप वाकिफ हो. बट दैट डजंट मीन कि अगर आप सब कॉन्टिनेंट की अंग्रेजी बोल रहे हैं या किसी और ज़बान की कंट्री की अंग्रेजी बोल रहे हैं तो वो गलत हो जाएगी. सिर्फ लहजा आप ये कहेंगे कि मेरा इतना प्योर नहीं रहा, आई एम नॉट क्लोज टू द ओरिजिनल ब्रिटिश एक्सेंट. तो बिल्कुल ऐसे ही अरबी का भी मामला है. अगर आपने इसको तजवीज़ से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये हुस्न सौत की चीज़ है. इट्स लाइक आई मीन embellishing your voice with the right pronunciation, और it is always pleasing to the ears. ज़ाहिर आप जब अच्छे मखारिज से सुनते हैं कुरान को तो you feel good क्योंकि कुरान सही तरह से पढ़ा जा रहा है. लेकिन ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप फर्ज करार दे दें कि भाई अगर आप ये नहीं जानते तो उसका मतलब ये है कि वो आप गलत पढ़ रहे हैं. नहीं, वो आप अपने मखरज से पढ़ रहे होते हैं. अपने जैसे मैंने कहा कि आप अंग्रेजी जब बोल रहे होते हैं तो पाकिस्तानी एक्सेंट की अंग्रेजी भी अंग्रेजी होती है, अगर वो ब्रिटिश एक्सेंट की अंग्रेजी नहीं होती, लेकिन लफ्ज़ तो वही होता है ना, उसके बोलने का अंदाज सब चेंज हो जाता है. लेकिन अहले इल्म तो ये कहते हैं ना जो कि मतलब भी चेंज होता है. अल्हम्दुलिल्लाह सही नहीं कह सके, या फलाह आज एक बंदा बता रहा था कि फलाह जो है विद राउंड तारे मजबूता से कहते हैं, दैट बिकम द डेजर्ट. सो ये वो वही चीज है ना कि अगर आप इसको जो पढ़ रहे हैं तो ये अरबी ज़बान के अंदर जैसे मखरज या मखारिज की बड़ी अहमियत होती है, क्योंकि वही ज़बान की जरा ट्विस्ट जो है आवाज़ को गहरा कर देती है या पतला कर देती है. ये दुनिया की हर ज़बान में पाया जाता है. आप जब उसको वो बोल रहे होते हैं तो असल में वो आवाज़ असल चीज़ नहीं होती, वो लिखा हुआ लफ्ज़ असल चीज़ है. तो वो लिखा हुआ लफ्ज़ तो वही रहता है ना, उसको आप बोल और तरह से जब रहे होते हैं. तो इस वजह से मैं तो ये समझूंगा कि ये दिस इज समथिंग दैट वी शुड ट्राई टू डू एज मच एज पॉसिबल. लेकिन जाहिर है एक खास उम्र में ये पॉसिबल नहीं होता करना, क्योंकि इसलिए थोड़ी सी आपको एज
चाहिए होती है, लेकिन अगर आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है. आई वुड ऑलवेज रिकमेंड दैट पीपल आर एबल टू डू इट, बट आई वुड नॉट से कि ये कोई कंपल्सरी या ऑब्लिगेशन की जगह पे चीज है. ये अच्छाई और हुस्न कारकर्दगी का मामला इसके अंदर आप कह सकते हैं. जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच. Next up, we have Amina Talib. Please go ahead. सर मेरा क्वेश्चन है आज के टॉपिक से थोड़ा रिलेटेड ही है, जैसे कि आप कह रहे थे कि दुश्मनों को दोस्त कैसे बनाते हैं. तो मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग हमारे साथ जिंदगी में ऐसे मामलात कर देते हैं कि दुश्मन उनको दोस्त बनाना तो बहुत दूर की बात है, हम उनके जिक्र से और उनके ख्याल से भी दूर भागते हैं. अच्छा, तो मेरा सवाल ये है कि इस्लाम जो है, अगर किसी इंसान के साथ कोई जुल्म हो गया, यानी कि वो मजलूम है, तो वो बद्दुआ कर सकता है या नहीं कर सकता? कुरान में बद्दुआ के बारे में क्या कहा गया, किस हद तक वो बद्दुआ कर सकते हैं? अब अगर कोई ये कहे कि करनी नहीं चाहिए, नहीं कर सकता, मतलब करनी ही नहीं चाहिए, अगर कोई ये मतलब बात कहे, तो मुझे ये बात समझ इसलिए नहीं आती कि मुझे लगता है कि बद्दुआ एक ऐसी चीज़ है कि वो जब इंसान इतनी तकलीफ में होता है कि तकलीफ उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो वो बद्दुआ या आह उसके दिल से खुद ब खुद निकलती है. तो कुरानी मजीद में बददुआ का नहीं है. देखिए, ये जो समझने की चीज है वो ये है कि आपको कुरान ने कहा है कि आप बराबर का बदला ले सकते हैं, माफ कर दें तो अच्छी बात है. ये कहा गया कि लाजमन माफ करना है. सर लेकिन बद्दुआ देखें, समटाइम जी सर, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि जो मजलूम है वो बदला नहीं ले सकते. जी, तो आप बददुआ वही उतनी ही दें जितनी ज्यादती आपके साथ हुई है. मतलब आप ये कह सकते हैं कि भाई जो इसने मेरे साथ ज्यादती की, अल्लाह ताला ठीक है, हाँ जी, बराबर लें. तो अगर आप बराबर का बदला लेने की, क्योंकि बराबर का बदला लेने का आपके पास इख्तियार है, अगर आप वो नहीं इख्तियार इस्तेमाल कर सकती, कोई मजबूरी है या कुछ, तो आप दुआ तो कर सकती हैं कि अल्लाह ताला मैं बदला नहीं ले सकती या ले सकता, मेरी तरफ से आपने ये बदला लेना है. तो दुआ तो आप बिल्कुल कर सकते हैं. यानी जितनी ज्यादती आपके साथ हुई है उसी के बराबर की ज्यादती की बददुआ आप कर सकते हैं, क्योंकि उस ज्यादती को करने का आपको हक है. तो जिस चीज का हक है तो उसके बारे में आप दुआ भी कर सकते हैं. Next question is from Rafia Khwaja. Please go ahead. Dr. Shahzad, recently 4 women have been murdered. Yet religious parties are opposing the Domestic Violence Protection and Prevention Bill from being passed. Where is the protection granted to women by Islam? And Allah has made men as protectors. Are these religious leaders unaware of what the Quran says? बात ये है जी कि दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिलीजियस लीडर्स, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर पॉलिटिकल लीडर्स. जो सियासी तौर पे पार्लियामेंट में मौजूद हैं, उनको हर हाल में ये प्रोटेक्शन फराहम करनी है. मजहबी लोग करें या ना करें, आई डोंट नो कि मजहबी लोगों का इसमें क्या वो है स्टेक, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर पीपल हु आर सिटिंग इन द पार्लियामेंट, वेदर दे आर रिलीजियस लीडर्स और पॉलिटिकल लीडर्स और व्हाटएवर दे आर. इफ दे आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक एंड फ्रेम लॉज एंड टू कॉन्स्टिट्यूट लॉज. जो किसी भी सोसाइटी के सेक्शन के खिलाफ अगर कोई ज्यादती हो रही है, वो बच्चे हो सकते हैं, वो जानवर हो सकते हैं, वो ख़वातीन हो सकती हैं, वो मर्द हो सकते हैं, वो बूढ़े हो सकते हैं, वो विडोज हो सकती हैं, किसी के भी खिलाफ अगर कोई ज्यादती हो रही है, तो ये इस्लामिक स्टेट का जो पार्लियामेंट है, ये उसकी लेजिस्लेशन का मामला है. तो आई डोंट नो कि क्यों लीडर्स को घसीटा जाता है, इसके अंदर जरूरत नहीं है उनकी. जो सियासी हमारे ज़ुलमा हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, क्योंकि जब इंसानों के साथ ज्यादती होती है तो ये इंसानी हकूक का मामला है और ये ह्यूमन राइट्स के नतीजे पे इसको ठीक होना चाहिए. तो अगर वो किसी भी किस्म की ज्यादती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द पार्लियामेंटेरियंस. Dr. Shahzad, Maulana Fazlur Rahman has opposed it and is asking Jamaat Islami and said he will get all the other religious parties on the street to oppose this bill. तो फिर इसमें तो पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हो गए हैं, तो फिर हम औरतों का कौन हमारा ख्याल करेगा? मैंने तो उसका जवाब दिया जी कि मैं किसी कंटेम्प्रेरी सियासतदान में तबसरा नहीं करना चाह रहा, ना मैं इसमें इन्वॉल्व होना चाहता हूँ. मैं आपको असूली बात बता रहा हूँ कि ये किसी एक शख्स का काम नहीं है. ये वो लोग कि जो पार्लियामेंट में जिनकी मेजॉरिटी है, जिन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की भी है, उनकी भी और किसी दर्जे में ऑपोजिशन दोनों की, क्योंकि ये इंसानी हकूक तो सिर्फ हुकूमत का मसला नहीं है, ऑपोजिशन का भी मसला है. तो हुकूमत में जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, जितने भी लोग मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट नहीं, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उनको कहना चाहिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इलेक्ट करके अगर हमने पार्लियामेंट में भेजा है तो क्यों भेजा है, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आप मुल्क के अंदर जो बुनियादी राइट्स हैं अगर वो चैलेंज हो रहे हैं तो उनको आप ठीक करें. तो
कोई साहब कुछ भी हो, वो मौलाना हो सकते हैं, वो किसी पार्टी के सरबराह हो सकते हैं, वो किसी और को कुछ कह सकते हैं. This should not be a cause for us to be alarmed. हमारे लिए असल चीज ये है कि जिन लोग जो इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जो सिटिंग गवर्नमेंट के लोग हैं, या इवन फॉर दैट मैटर जो समझदार अपोजिशन के लोग हैं, why are they not taking this step? क्यों ये लोगों की तरफ क्यों देखा जा रहा है कि वो कोई बिल लेके आए? ये तो खुद this is something which has to be passed by the parliament. और अगर फर्ज कीजिए कि पार्लियामेंट के जो लोग हैं ज्यादातर वो इसके हक में हैं और कुछ लोग न्यूसेंस पैदा कर रहे हैं, तो अगेन ये this should be a parliamentary debate. It should not be settled on the roads. It should not be settled outside the parliament. पार्लियामेंट के अंदर आप बहस करें और जो मेजोरिटी है उसको फिर आप उसकी बात को माने. यही वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं जो हमें दीन सिखाता और समझाता है. हम जब तक अपने मामलात को पार्लियामेंट के अंदर सेटल नहीं करेंगे तो हमारा अंजाम यही होगा कि हम पार्लियामेंट के बाहर पे तहरीकें चलाएंगे, पार्लियामेंट के बाहर बैठ के सड़कों को हम बंद करेंगे. ये कोई मुनासिब तरीका नहीं है. जब या तो हो कि रियासत में पार्लियामेंट ना हो, कोई फौजी हुकूमत हो या जमहूरी हुकूमत ना हो, वो तो एक अलग बात है. लेकिन जब आपका पार्लियामेंट फंक्शनल है, व्हाई इज इट दैट पीपल आर नॉट यूजिंग दैट फोरम? आपका मतलब इट्स द गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशंस रिस्पांसिबिलिटी? मेरा मतलब ये कि जितने भी लोग पार्लियामेंटेरियंस हैं, whether they belong to the government or to the opposition, ये उन सब की responsibility when the matter comes to human rights. Thank you. Our next participant is Saad. Please go ahead. अस्सलाम वालेकुम. अभी आपने कहा कि जैसे आपने सेविंग्स अकाउंट रखा हुआ है, उससे जो अर्निंग होगी वो मतलब बेसिकली कोशर नहीं है. तो उसी रिस्पेक्ट से मैं सवाल कर रहा हूँ कि अगर आपने कहा वो आप दे दे लोगों को, मतलब रादर देन अगर आप उस इंस्टीट्यूशन जिसमें आपने पैसे रखे हुए हैं उसको बेनिफिट करें, आप वो लेके गरीबों में दे दें. तो अगर आपके कोई बहुत ही क्लोज रिलेटिव, इवन सिबलिंग्स, अगर आप समझते हैं उनको उस पैसे से हेल्प हो सकती है तो आप उनको दे सकते हैं. बिकॉज आई हैव हर्ड कि if the money is not necessarily totally legit from Islamic standpoint, you can't give it to your mother, but you can give it to your siblings. So that is why it doesn't necessarily have to be income derived from savings. One thing, please, if you could elaborate on. And the next question is also in the realm of interest. Okay, if you borrow from financial institutions, the interest rates are pretty low. I mean, जो हम लोग अभी फेस कर रहे हैं 4% के करीब. तो is that, I mean, and this is for the sake of growing the business, ये कर सकते हैं या नहीं? तो अगर आप काइंडली इस पे प्लीज जरा. जहाँ तक इंटरेस्ट मनी के एक्सपेंस का ताल्लुक है, वो किसी भी जरूरतमंद को दिया जा सकता है. इट कुड बी योर मदर, इट कुड बी एनी सिबलिंग, इट कुड बी एनी पर्सन हु इज इन नीड. यानी जब आप सोसाइटी को दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप खुद पर्सनली फायदा नहीं उठा रहे और किसी को भी दे सकते हैं. आप हर वो शख्स के जो जरूरतमंद है आप उसको दे सकते हैं. अभी पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि आपका वो अकाउंट वो ना हो कि वो पैसे अक्रू हो, लेकिन अगर हो गए हैं, मजबूरी है, तो इट कुड बी एनी पर्सन हु इज इन नीड. आई वुड से ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं बिकॉज ये पैसा ऐसा है कि जो बहरहाल इट्स नॉट प्योर मनी. तो आप अगर पर्सनल अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए यू वुड लाइक टू गिव इट टू सम इंस्टीट्यूशन और समथिंग, ये आपकी प्रेफरेंस हो सकती है. लेकिन यूं समझ लीजिए कि इन एब्सोल्यूट टर्म्स एनी पर्सन हु इज इन नीड कैन बी गिवन दिस अमाउंट. आई एम सॉरी, मैं दूसरा सवाल आपका ये था कि जब आपको कोई बहुत लोन पे आप लो इंटरेस्ट रेट पे आप लेते हैं, तो ये तो मैं बहुत दफा यहाँ डिस्कस कर चुका हूँ जी कि इंटरेस्ट पे जब आप लोन लेते हैं तो ये तो शुरू से ममनू है ही नहीं. असल जो चीज कुरान मजीद ने रोका है जिस चीज पे, वो तो इंटरेस्ट चार्ज करना है. मसलन बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है तो बैंक तो एक गलत काम कर रहा है. कुछ और लोग आपसे इंटरेस्ट अगर लोन आपको देते हैं, लेकिन जब आप लोन ले रहे हैं तो ये तो उसमें कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि आप तो कोई बुरा काम नहीं कर रहे. आप तो उल्टा आप मजलूम हैं बिकॉज यू आर पेइंग आउट ऑफ योर पॉकेट सम एक्स्ट्रा मनी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. और पूरा कुरान इससे खाली है कि पेइंग ऑफ इंटरेस्ट को कुरान ने कहीं मना किया हो, सवाए इसके कि उस सूरत हाल में जब इंटरेस्ट मुल्क में ही आउटलॉ हो जाए फिर तो बिल्कुल ठीक है. लेकिन जब मुल्क में इंटरेस्ट चल रहा है और इंटरेस्ट के कारोबार हो रहे हैं, तो पूरा कुरान मजीद जिस जमाने में उतरा है, ज़ाहिर उस जमाने में सूद तो मौजूद था. तो जो 3 या 4 आयतें इस वक्त सूद की कुरान में मौजूद हैं, किसी एक आयत में भी ये नहीं मना किया गया कि आप सूद दे नहीं सकते. हर जगह सूद लेने के बारे में ममानियत है. इस वजह से अगर आप चाहे हाई इंटरेस्ट रेट पे कोई चीज बोरो करते हैं चाहे लो पे करते हैं, इट इज रिगार्डलेस, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट.
क्योंकि दिस इज इन फैक्ट समथिंग इन विच यू आर बीइंग ओप्रेस्ड. ये तो आप पर ऊपर ज्यादती हो रही है कि आपने लोन भी वापस करना है और ऊपर से एक अमाउंट भी वापस करनी है. तो इसकी प्रोहिबिशन तो कुरान में सिरे से है ही नहीं. नहीं सर, मैं सिर्फ क्योंकि आई डोंट फील, मैं तो एक पर्सनल अपने, आई डोंट थिंक आई एम बीइंग ऑप्रेस्ड बाय चॉइस. आई एम टेकिंग द लोन फॉर द रीजन ऑफ एक्सपेंशन. तो ऑपरेशन का तो नहीं है इसमें कोई एलिमेंट. नहीं, मैं ऑपरेशन की बात इससे कर रहा था कि देखिए आपको एक्स्ट्रा अमाउंट जो देना है वो क्यों देना है भाई. आपने किसी से अगर कर्ज लिया है तो कर्ज ही वापस होना चाहिए. तो ये ऑपरेशन वाला एलिमेंट है वो इस मफहूम में नहीं है कि यू आर I mean, you cannot afford it. ये ऐसे है कि unethical है, unethical है कि when you are borrowing $100, you should be returning $100. Why should you be paying over and above that? So therefore, when you are paying over and above that, you are doing something more than that was required of you. इसी वजह से कुरान मजीद के अंदर कहीं पे भी सूद देना जो है, सूद आप दे रहे हैं ना जब आप लोन लेते हैं, पूरा कुरान इससे खाली है. मेरे ख्याल में किसी मौके पे बहुत तफसील से इसी फोरम पे लेक्चर आपको यहाँ पे दिया जा चुका है. सारी आयतों का एनालाइज हमने करके देखा था कि there is not a single verse in the Quran which stops people from paying interest. Everywhere it is said that people who charge interest are going to be taken to task by the Almighty. So इस वजह से there is no problem. बहुत शुक्रिया मेहरबानी. Our next question is from Salman Islar, and in the interest of time, we won't be able to go for a second round of questions or take any written questions, but inshallah next week we'll start off with the written questions that we got this week. Salman Islar, please go ahead. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल है आपसे कि ये जो बाज़ औक़ात हम कुछ नहीं करते किसी के साथ, लेकिन लोग आपके अच्छे हालात से या आपकी एक अच्छी जिंदगी से, बहुत पुरसुकून जिंदगी से जेलस होते हैं, तो उसमें फिर वो आपके साथ दुश्मनी करते हैं. तो ऐसे में फिर हमें क्या रवैया करना चाहिए? देखिए ये तो केस टू केस है. आप कोई एब्सोल्यूट तो हम नहीं बता सकते. बाज़ दफा जैसे किसी ने पूछा भी था कि बाज़ दफा आप ऐसा रवैया अख्तियार करते हैं जो अनफॉरगिवेबल होता है, जो नाकाबिले माफ़ी होता है, उसका इख्तियार आपको है. कुरान ने ये तो नहीं कहा कि आप लाज़मन माफ़ कर दें, लेकिन कुरान मजीद हमें ये ज़रूर उभारता है कि अगर आप माफ़ कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए. तो ये आप पर है कि हालात को देख के, उस शख्स को देख के, जो सूरत हाल है उसको देख के आप कोई राय कायम करें. दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या आप माफ़ कर देंगे और या आप माफ़ नहीं कर सकते, या दूसरे ने अगर ज़्यादती की है तो उस ज़्यादती के पहलू, जैसे आपने मिसाल दी कि वो शख्स आपसे जेलस है या आपसे हसद रखता है, तो देखिए ना आपको अपने हालात में देखना है कि क्या उस शख्स से कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, उससे पूछा जा सकता है कि भाई क्या मामला है. अच्छा, और कुछ नहीं तो आप क्या उससे अच्छा रवैया रख सकते हैं. अगर आपके वो राब्ते में है, अच्छा रवैया रखेंगे तो हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसका जो हसद है वो नरम पड़ जाए, वो आपसे तब्दीली हो जाए उसके सारे के सारे मामलात में. तो इसका ताल्लुक असल में बहुत सारे फैक्टर्स से है. तो कोई अल इतलाक एब्सोल्यूट सोल्यूशन तो नहीं पेश किया जा सकता. यही बताया जा सकता है कि अपने हालात में आपको कोशिश करनी है कि उस शख्स के साथ इतना अच्छा रवैया अख्तियार करें, जैसे कुरान ने भी कहा है ना कि इदफा बिल्लती हिया अहसन. अभी हमने जो डिस्कशन की है कि अपने दुश्मनों को हम कैसे दोस्तों में तब्दील करें, तो कुरान ने इसका एक फार्मूला बताया सूरह हामीम सजदा में कि इदफा बिल्लती हिया अहसन फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम. आप बुराई का जवाब अच्छाई से दें. जो शख्स आपसे जेलस है उससे आप बेइंतहा अच्छा रवैया अख्तियार कीजिए. जो शख्स आपसे ज्यादती करता है उससे आप बेइंतहा अच्छा रवैया अख्तियार कीजिए. कुरान ये कहता है कि अगर आप बुराई का जवाब अच्छाई से देंगे और सब्र से काम लेंगे, फौरन तो नहीं तब्दीली कोई दूसरे शख्स में आएगी. तो कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे कि जो आपका जानी दुश्मन था, कअन्नहु वलियुन हमीम, वो आपका जिगरी दोस्त बन गया. कुरान मजीद तो हमें ये फार्मूला बताता है कि बुराई का जवाब आला से आला अच्छाई. क्योंकि देखिए अच्छाई का जवाब अच्छाई से देना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान काम है. हर इंसान अच्छाई का जवाब अच्छाई से दे सकता है. असल कमाल ही यही है कि आप बुराई का जवाब अच्छाई से दें. जी सर, थैंक यू सो मच. Thank you very much, Dr. Salim. Unfortunately, we don't have time for any more questions, so we'll carry them over next week. Okay. Inshallah, we'll see each other next week.